दो कदम का था फासला। मेगा लास्ट एपिसोड। मैं जब वहाँ से निकला तो मेरे पास सिवाय चंद रुपयों और दो कपड़ों के जोड़ों के कुछ भी नहीं था। मैंने जो कुछ भी कमाया था हमेशा अपनी ज़ात पर ही खर्च किया था, लिहाजा मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कराची जा सकूं। कराची में मेरा दोस्त राहील रहता था। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। उसका एड्रेस मेरे पास था और राहील ही मेरा ऐसा दोस्त था जिसके बारे में मेरे घर वालों को मालूम नहीं था। राहील के पास मैं 2 साल तक रहा। राहील की एक खाला हमारे मोहल्ले में रहती थी, लिहाजा जब कभी उसकी अम्मी अपनी बहन से मिलने जाती वो मेरे घर वालों की भी खबर लेके आती, और वो खबर हमेशा सब अच्छा है ही होती, जिससे मुझे अपने फ़ैसले पर डटे रहने के लिए हौसला मिलता। कराची में रहते हुए मैंने हर पल पैसा जमा किया और फिर हम दोनों ही खुशकिस्मती से अमेरिका आ गए। वो इतना कहकर खामोश हो गया जैसे अपने माजी से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तो इस दौरान तुमने अपने घर वालों से रब्ता नहीं किया? और रान्या, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम किया? सोजन, जो 1.5 घंटे से उसकी कहानी सुन रही थी, आखिरकार बोल पड़ी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स वाकई इतनी मोहब्बतों को ठुकरा के आया था, लेकिन फिर भी उसे यकीन करना पड़ रहा था कि वो शख्स ऐसा ही था जो मोहब्बतों के बारे में बहुत नाशुक्रा वाक़या हुआ था, और ये तो उसका अपना तजर्बा था। किया था एक दफ़ा, वो होले से बुड़बुड़ाया। जब मैं कराची से यहाँ आने वाला था, सुबह मेरी फ़्लाइट थी। उस वक्त मैंने एक ख़त अम्मी को लिखा था और उन्हें अपनी खैरियत से आगाह किया था, और शायद ये भी लिख दिया था कि अगर वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे तर्क कर दें, क्योंकि मैं खोया हुआ तो नहीं था। वो फिर थोड़ी देर के लिए रुका तो सोजन ने बेचैनी से उससे पूछा, फिर? हाँ, वो चौंक गया। फिर यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दौर का आगाज़ हुआ। तुम्हें पता है, हमारे मुल्क से जो भी नौजवान यहाँ आता है तो वो हमेशा अपने मुल्क को बुरा भला कहता है। हमेशा उसकी ज़बान पर यही होता है कि आखिर पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है। लेकिन उस वक्त वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है। अपनी जवानी का सारा जोश, वलवला, लगन यहाँ पे सर्व कर देते हैं, और फिर बुढ़ापे में जब उनका वजूद ऐसे ऐसे फल की तरह हो जाता है जिससे सारा रस निकाल लिया गया हो, वापस चल पड़ते हैं पाकिस्तान पर एक नागवार बोझ बनने के लिए। मेरा शुमार भी शायद उन्हीं नौजवानों में होता है। यहाँ पर मैंने इतनी आला डिग्री होने के बावजूद ऐसे ऐसे काम किए कि अगर वही काम कोई मुझे पाकिस्तान में करने के लिए कहता तो मैं बिला तकल्लुफ़ उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर सकता था। मगर यहाँ आकर मैंने वो सब किया जो अपने वतन, अपने देश में करते मुझे आर महसूस होता, मुझे शर्म आती। मगर यहाँ मैंने किया। बेरे से लेकर खाकरोब तक बना मैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। फिर मुदस्सिर, जो यहाँ पहले से सेटल था, उसके तवस्सुत से मुझे एक मुनासिब सी जॉब मिली, और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए इस मकाम तक पहुँच गया कि अब मैं इस शहर में बगैर किसी की मदद के कोई भी कारोबार शुरू कर सकता हूँ। ये थी मेरी कहानी। उसने सोजन की तरफ देखा। अब बताओ, मैं किसी से मोहब्बत किस तरह कर सकता हूँ? हमजा, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसने पूछा। अब मैं किसी बात का बुरा नहीं मान सकता। वो हल्के से मुस्कुराया। शायद दिल का बोझ हल्का होने की वजह से वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसकी एक मुस्कुराहट में सोजन को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, तो उसने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं। हमजा, तुम वाकई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल में मज़ीद मोहब्बतों की गुंजाइश ही नहीं। तुम पहले ही इतने लोगों से मोहब्बत करते हो कि औरों की गुंजाइश ही नहीं बचती। हमजा उसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। तो क्या मैं वाकई उनसे सब? उसने सोचा, और दिल के जवाब पर वो पूरा का पूरा लरस उठा। ये दिल का कौन सा गोशा था जो जाग उठा था, और वो भी इस वक्त? वो अपने ही दिल की आवाज़ से घबराने लगा। पूरे 3 दिन बाद वो होश में आई थी। शदीद बुखार की वजह से वो 3 दिन तक होशो खिर्द से बेगाना रही थी, और आज जब वो होश में आई थी तो सबकी सूरतें देखकर ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि हमजा वाकई सच कह रहा था। वो घर छोड़ के जा चुका था। इस वक्त शाम गहरी हो रही थी। घर में यकीनन सभी मौजूद थे, मगर फिर भी खामोशी थी, और पुप्पो भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हमजा, किस गुनाह की सज़ा दे गए हो तुम हमें? हमने तो हमेशा तुम्हें मोहब्बत ही दी थी, और इसका ये सिला दिया तुमने। ये उसकी अम्मी की आवाज़ थी, जो शायद नमाज़ पढ़कर दुआ कर रही थी, और बेसाख्ता उनके लबों से शिकवा फिसला था। अम्मी, हमजा, हमजा चला गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके दिल को थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद शायद वो मजाक कर रहा हो। हाँ, वो चला गया। आज पूरे 3 दिन हो गए उसे गए हुए। तुम्हारे अब्बू, चचा, वलीद और हारिस ने उसे हर जगह तलाश किया, और अब भी कर रहे हैं। मगर वो उठकर उसके पास आके वो बताने लगी, उसके कमरे से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ कपड़े और बाकी कुछ चीज़ें भी गायब हैं।
پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اپنی ماں ہی کا خیال کر لیتا اس عمر میں جب اولاد کی ضرورت۔ امی پھپھو کہاں ہیں؟ اسے ایک دم سے پھپھو کا خیال آیا۔ اس بیچاری کو کہاں جانا ہے؟ حمزہ کے کمرے میں ہوں گی۔ وہ اس پر چادر ٹھیک سے ڈال کر اٹھ گئیں۔ میں تمہارے لیے دلیا لے کے آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھپھو اس کے کمرے میں آ گئیں۔ رانیہ کی نظر ان کے چہرے پہ پڑی۔ کتنا اجنبی سا چہرہ تھا ان کا، بوڑھا بوڑھا سا، جھریوں والا۔ 3 دن میں انہوں نے بڑھاپے کی سرحدوں کو پار کر لیا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ یہ فقرہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے ادا کیا تھا۔ یہ صرف انہیں ہی معلوم تھا کہ اس کی یہ حالت حمزہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ آنسو آنکھ سے نہیں بہے تھے بلکہ دل میں رواں تھے۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئیں اور رانیہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ 3 دنوں میں اس کا سارا خون نچڑ گیا تھا جیسے۔ رانیہ، انہوں نے اسے پکارا اور وہ جو ان کے لمس میں سکون محسوس کر کے آنکھیں موند چکی تھی، آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں حمزہ بتا کے گیا تھا نا؟ ان کی آواز میں یقین تھا۔ پھپھو، اس نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ ہمیشہ کی طرح مذاق کر رہا ہے اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، مگر پھپھو وہ نہیں آیا۔ کتنا خراب ہے وہ۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ عارفہ بیگم کے آنسو اس کے بالوں میں گم ہوتے رہے۔ اگلے دن وہ سوزن کو کسی اور ہینڈسم سے لڑکے، شاید پاکستانی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں کتنی جلدی محبت رنگ بدلتی ہے، اور ایک ہمارے ہاں۔ سوزن اس کی اس طرح دیکھنے سے پتہ نہیں کیا سمجھی، جبھی ہونٹوں پر ایک دل فریب اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اس اجنبی سے معذرت کر کے اس کی طرف آ گئی۔ کیسے ہو حمزہ؟ بے شک میں تمہارے سامنے جواب دے تو نہیں ہوں، مگر پھر بھی میں تم پہ یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ… وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکی اور حمزہ الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر وہ کس قسم کی وضاحت دینا چاہتی تھی؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں بے غرض محبت تو تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے۔ تمہارے دیس میں ابھی بھی لوگ سچی اور بے غرض محبت کرتے اور نبھاتے ہیں۔ اسی چیز نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ کل تمہاری کہانی سنی تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اگر تم اتنی بے غرض اور خالص محبتوں کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر میری محبت کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہوگی؟ پتہ ہے میں کس نتیجے پہ پہنچی ہوں؟ اس نے رک کر حمزہ کا چہرہ دیکھا۔ ایسے بندے سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جو محبتوں کے قابل ہی نہ ہو؟ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، مگر اسے لگا کہ وہ بھرے مجمع میں اس پر تیزاب انڈیل گئی ہو۔ وہ دم بخود اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا حمزہ کو گئے ہوئے۔ زاہد صاحب نے ہر جگہ اس کا پتہ کروایا تھا، مگر وہ یہاں ہوتا تو ملتا، اور وہ 1 ہی مہینے میں کتنا بدل گئے تھے۔ دادو اور پھپھو تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ صرف ایک شخص کے چلے جانے سے یہ ہنستا بستا گھر کیسے ویران ہو گیا تھا۔ آم کا پیڑ بھی کیریوں سے لدا ہوا اداس اور دل گرفتہ سا لگ رہا تھا۔ ولید بتا رہا تھا کہ اس دن وہ شاید اماں کے کمرے کی پچھلی کھڑکی سے ہماری باتیں سن رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آدھی بات سن کے ہی چلا گیا تھا۔ اسی لیے بڑی ممانی زاہد صاحب کو بتا رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں موجود افسردگی ان کے چہرے سے بھی عیاں ہو گئی۔ یہ رانیہ کو دیکھے بنا ہی معلوم تھا۔ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ورنہ اماں اور عارفہ کا خیال کس طرح رکھیں گے اور انہیں تسلی کیسے دیں گے؟ اور مجھے کون تسلی دے گا؟ تم نے سوچا؟ میرا بڑا بیٹا مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے۔ میں تو اس دن صرف مذاق کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا مذاق۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے مذاق کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ وہ خود بھی تو ہر کسی سے مذاق کرتا رہتا تھا، تو پھر میرے مذاق کا اتنا برا کیوں مانا اس نے؟ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیسے سکون سے رہ پاؤ گے حمزہ، اتنی محبتوں کو دکھ دے کر، اتنی محبتوں سے تعلق توڑ کر؟ آسمان پر گھروں کو واپس جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر اس نے دل میں اسے مخاطب کیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ جب زندگی تنگ ہو جائے تو تمہیں پکاروں، مگر حمزہ میں کیا کروں؟ تمہارے جانے کے بعد تو میری زندگی ہی نہیں رہی، تو پھر تنگ اور دشوار ہونے کی شرط کیسی؟ یہی وہ گھر تھا جہاں ہر دم ہنسی بکھرتی تھی۔ خوشیاں تو اس گھر کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک دریچے سے لپٹی ہوئی تھیں۔ قدم قدم پر کہے بکھرے تھے۔ کیا یہ وہی گھر ہے؟ زاہد صاحب نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے رانیہ کو چھت سے اترتے اور اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ گو کہ وہ پہلے بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر اب تو جیسے کان اس کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ 2 سال کس طرح گزرے کوئی اس خاندان سے پوچھتا۔ عارفہ ہر دستک پر دروازے کی طرف لپکتی، رانیہ فون کی گھنٹی پر جہاں بھی ہوتی فوراً حاضر ہو جاتی۔ آم کا پیڑ ایک دفعہ پھر پھل سے لدا ہوا تھا۔ ساون کی آمد
सावन की आमद आमद थी। बारिश से आम के पेड़ के गिर्द कीचड़ सा हो गया था। अम्मार, अदील और शारिक वहीं बारिश में खेल रहे थे। आयशा और रानिया उन्हें ही देख रही थीं। एक भूली भटकी मुस्कुराहट रानिया के चेहरे पर फैली हुई थी। एक दूसरे के पीछे भागते हुए अचानक वो तीनों एक दूसरे पे गिरे। रानिया के चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। मंजर बदल रहा था। हमजा, वलीद और हारिस के पीछे बरसती बारिश में भाग रहा था। अभी भी उसकी आंखें उसी मंजर को खोज रही थीं। उसकी आंखें जल उठीं। कितनी मुश्किलों से, कितने जतनों से खुद को संभाला था, मगर ये सावन सब कुछ दरहम बरहम करने पर तुला हुआ था। ये सावन हर दफ़ा उसे इसी तरह तंग करेगा, ये तो तय था। फिर कुछ दिन लगे उसे अपनी रूटीन में आने में, लेकिन वो कागज़ का एक टुकड़ा एक बार फिर उनकी ज़िंदगियों में तूफान ले आया था। फुफ्फो ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। अदील भागता हुआ आया, हाथ में खाकी रंग का लिफाफा उठाए। फुफ्फो, फुफ्फो। दरवाजे से दाखिल होते ही उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ खुशी से कांप रही थी और चेहरा तमतमा रहा था। फुफ्फो, हमजा भाई का खत आया है। लम्हा भर में सब उसके गिर्द जमा हो गए। प्यारी अम्मी, कैसी हैं आप? यकीनन इतने प्यार करने वालों के दरमियान आपको अपने गुस्ताख, नाफरमान और नाकारा से बेटे की याद कम ही आती होगी, मगर फिर भी कम ही सही, याद तो आता ही होगा। इसीलिए आपको ख़त लिख डाला। मैं खैरियत से हूँ, और प्लीज़ अगर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो तर्क कर दें, क्योंकि मैं आपकी पहुँच से बहुत दूर हूँ। मुझे मालूम है कि आपका ख्याल रखने वाले वहाँ बहुत हैं, लेकिन फिर भी अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं आऊँगा ज़रूर आपको लेने के लिए। कब, ये मुझे भी नहीं पता। अगर मैं ना भी आऊँ तो आपको कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर में आपसे प्यार करने वाले, आपका ख्याल रखने वाले बहुत हैं। आपका नाफरमान बेटा हमज़ा। हमज़ा के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रही थी। आज आरफा बेगम को मालूम हुआ था तो वो सर पकड़ के बैठ गई। उसने यकीनन बहुत सी गलतफहमियां पाली हुई थीं। काश काश मुझे ये सब पहले पता चल जाता। वह रोते हुए मुसलसल सोच रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा बेटा। उनका दिल बंद हुआ जा रहा था। रानिया ने एमए के एग्ज़ाम्स के बाद एक स्कूल में जॉब शुरू कर दी थी। आखिर वक्त भी तो काटना था। गर्मी से बेहाल होते हुए उसने चादर उतार कर साइड पर रखी ही थी। जब आयशा ने उसे हमज़ा के ख़त के बारे में बताया तो वो कितनी ही देर बेयकीनी के आलम में उसकी शक्ल देखे गई। तो तुम सच कह रही हो? उसने आयशा को दोनों कंधों से पकड़ के झंझोर डाला। हाँ, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। कब आ रहा है? उसने इतने यकीन से पूछा कि आयशा यकदम नज़रें चुरा गई। उसका यकीन कैसे तोड़ती? ये तो नहीं लिखा। तो फिर? हानिया के हाथ ढीले पड़ गए। उसने लिखा है कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, और अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो तर्क कर दें। आयशा ने सारा और अगर पर जोर डाला तो वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। देखो ज़रा उस खुदगर्ज इंसान को। वो सोच रहा है कि हम आराम से बैठे हैं, और अगर गलती से ही सही कोई उसे ढूंढ रहा है तो अब ये जहमत ना करे। मुझे याद नहीं आता कि कब हमने उससे ऐसा रवैया रखा कि उसे ये गलत फहमी हुई कि हम उसके जाने से खुश होंगे। उसे क्या पता। यहाँ तो आयशा ने बड़ी बेदर्दी से आंखों में आई नमी को साफ किया और अपनी बात अधूरी छोड़ के बाहर चली गई। तो 2 साल बाद तुमने सिर्फ ये खबर सुनाने के लिए राब्ता किया? कितने जालिम हो तुम हमज़ा। रानिया बुत बनी यही सोचे गई। फिर वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा था, मगर इस घर के मकीनों के लिए वक्त ठहर सा गया था। हानिया अपने शौहर के साथ कुवैत चली गई थी। वहीं पर कासिम की पैदाइश हुई थी। 2 साल बाद अपनी नंद के बुलाने पर वो अमेरिका गई, तो वहीं से वापसी पर उनका पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन गया। फ़ोन की घंटी काफ़ी देर से बज रही थी, मगर सब अपने अपने ठंडे कमरों में घुसे हुए थे। वलीद और हारिस को ऊपर नए कमरे मिल गए थे। हमज़ा का कमरा वैसे का वैसा ही बंद पड़ा था। गर्मी शदीद हो रही थी। पंखे और कूलर साथ साथ काम कर रहे थे, मगर फिर भी बात नहीं बनती थी। बरसात का मौसम शुरू हो गया था, मगर बारिश एक बार भी नहीं हुई थी। इस वक्त न जाने किसके हाथों में खुजली हुई है। वो बुड़बुड़ाती हुई फ़ोन की तरफ बढ़ी। हेलो। खासी बेदिली से उसने फ़ोन रिसीव किया था। हेलो। हेलो, कौन? दूसरी तरफ हानिया आपी थीं और ख़ासे जोश से बोल रही थीं। हेलो हानिया आपी, क्या बात है, खैरियत तो है? उसने तशवीश से पूछा। रानिया, तुम रानिया हो ना? रानिया, मैंने उसकी सांस मारे खुशी के फूल रही थी और वह बात ही मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। रानिया, मैंने परसों हमज़ा को देखा है। नहीं, मेरा मतलब है कि मुस्कान ने।
جلدی بات بتانے کے چکر میں وہ الٹا سیدھا بول رہی تھیں۔ کیا؟ رانیہ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، یا پھر شاید اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، امریکہ میں ایک اسٹور پر مسکان نے اسے دیکھا تھا، اور پھر وہ مسکان اور قاسم کے ساتھ کافی دیر انہیں شاپنگ کرواتا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے کئی دفعہ ان کا گلا رند گیا تھا، مگر وہ تھیں کہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھیں۔ 3 گھنٹے تک میں اسے تلاش کرتی رہی، پورا اسٹور چھان مارا، اور پھر کل بھی وہاں گئی، مگر وہ پھر کہیں نہیں ملا۔ آخر میں وہ باقاعدہ رونے لگیں تو رانیہ آہستہ سے بولی، آپی اگر اس نے ملنا ہوتا تو پھر جاتا ہی کیوں؟ ہانیہ روتے روتے چپ ہو گئیں۔ اچھا باقی سب کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ سو رہے ہیں شاید۔ آپ کل آ رہی ہیں نا؟ ہاں، اور تم ابھی کسی کو بتانا مت، میں خود آ کے بتاؤں گی۔ ابھی تو ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا فون کر کے کسی ایک کے آگے تو پیٹ ہلکا کروں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو حیران رہ گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ہانیہ آپی کی باتیں سنتے ہوئے رو رہی ہے۔ معلوم نہیں کب سے وہ آنسوؤں پر اپنا اختیار کھو چکی تھی۔ بہت خاموش ہو، کیا بات ہے؟ مدثر نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ اسے بے اختیار پاکستان میں رہنے والا حمزہ یاد آیا، جو شوخ، بے فکر اور بہت باتونی تھا، اور یہ حمزہ تو اس سے بہت مختلف تھا، چپ چپ، الجھا ہوا، ہر وقت کسی سوچ میں گم۔ میری ایک بات مانو گے؟ مدثر نے اس سے پوچھا، مگر وہ اس کی بات انسنی کر کے بولا، یار میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تو پھر ایک کام کرو، تم پاکستان فون کر لو۔ اس کے مشورے پر وہ یکدم واپس پلٹا۔ جانا تو تم نے ہے نہیں، کم از کم آواز ہی سن لو کسی کی، دیکھ لینا تمہارے دل کو قرار آ جائے گا۔ نہیں یار، اس نے بڑے آرام سے اس کے مشورے کو رد کیا، مگر اس کے جانے کے بعد فوراً اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ وہ ابھی کمرے کے دروازے تک ہی گئی تھی کہ فون کی گھنٹی ایک دفعہ پھر گونجی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ نمبر باہر کا تھا۔ ہیلو، ہانیہ آپی؟ اب کیا بات رہ گئی ہے؟ خدا کے لیے اس شخص کا پیچھا چھوڑ دیں۔ کیوں آپ اس کو اتنا یاد کرتی ہیں؟ اس کو اتنا ہمارا خیال ہوتا تو چھوڑ کر ہی کیوں جاتا؟ جسے دیکھو اس کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اس گھر کے مکینوں کی دنیا تو شاید اس پہ ختم ہے، مگر وہ تو شاید اپنی ہی کوئی دنیا آباد کر بیٹھا ہوگا۔ جب اسے ہمارا خیال نہیں تو ہم اس کا خیال کیوں کریں؟ بس میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اب آپ کے لبوں سے حمزہ کا نام نہ سنوں، کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا۔ وہ سسکی تھی، اور فون کی دوسری طرف 7 سمندر پار وہ شخص سن سا رہ گیا۔ آپی، آپ یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گی، بس بھول جانے دیں ہمیں، اور خود بھی بھول جائیں، اب ہم اس شخص کو کبھی یاد نہیں کریں گے۔ روتے روتے اس نے ہانیہ آپی سے وعدہ لینا چاہا، مگر اس کا اپنا دل ہی سراپا احتجاج بن گیا تھا۔ لیکن آپی، وہ بے وفا شخص اتنا ظالم ہے کہ بھولتا ہی نہیں، خود کو بھولنے ہی نہیں دیتا۔ فون بند ہو گیا، مگر حمزہ کتنی ہی دیر فون کان سے لگائے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ بے چینی نے کم کیا ہونا تھا، حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہانیہ آپی 2 سال میں کافی صحت مند ہو گئی تھیں۔ قاسم سے تو سب پہلی دفعہ مل رہے تھے، سبھی خوش تھے، مگر یہ خوشی ادھوری تھی۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، مگر تھوڑی دیر بعد سمٹ جاتی۔ ہانیہ نے دیکھا کہ جیسا ماحول وہ چھوڑ کر گئی تھیں، ویسا ہی ماحول ابھی تک قائم ہے، ادھورا ادھورا سا۔ رانیہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ ہانیہ آپی اس کی ہر ہدایت بھلائے ہر ایک کو حمزہ اور مسکان کی ملاقات کا احوال سنا رہی تھیں۔ جب تنہائی میسر آئی تو وہ ناراض ہونے لگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، بھول گئی ہیں؟ مگر تم نے کس وقت کہا تھا، مجھے تو یاد نہیں۔ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ جب آپ نے دوسری دفعہ فون کیا تھا، اور سوری، پتہ نہیں جذبات میں آ کے میں آپ سے کیا کیا کہہ گئی، لیکن میں نے تو دوبارہ فون ہی نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ تو اسی وقت ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ شہزاد نے جلدی ہی اتنی مچائی ہوئی تھی، مگر وہاں جا کے اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، چیکنگ وغیرہ میں دماغ خراب کر دیا ان امریکیوں نے۔ وہ اپنی ہی باتیں لے کے بیٹھ گئیں، اور پھر قاسم کی رونے کی آواز سن کے وہ باہر چلی گئیں، اور وہ بیٹھی سوچتی رہ گئی، اگر آپی نے وہ فون نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی باہر نہیں رہتا، نمبر تو باہر کے ملک کا ہی تھا، تو پھر اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہیں رات فون پر بات کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا جیسے حمزہ اس کے بہت قریب کھڑا ہو، اور پشیمان، ناراض سی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ اس کی دھڑکن سن سکتی ہو، اور تو اور اسے تو اس کی خوشبو تک آئی تھی۔ پتہ نہیں قدرت نے ان دونوں کے دلوں میں کیسا رابطہ رکھا ہوا تھا، اندیکھا، انجانا سا۔ اتنی دور رہتے ہوئے بھی یہ دونوں دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ تو کیا حمزہ؟ اس خیال سے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس وقت سوائے لڑکیوں کے سب لوگ دادوں کے کمرے میں جمع تھے۔ سبھی حیران تھے کہ حمزہ کہاں گیا تھا، لیکن ہانیہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسکان کو غلط فہمی
ہوئی ہو، آخر وہ ہے تو بچی، اور جب حمزہ گیا تھا تو اس وقت تو یہ بہت چھوٹی تھی۔ چھوٹی چچی نے وہ بات کی تھی جو اپنی جگہ سوچ تو سبھی رہے تھے۔ چچی جان، بے شک مسکان حمزہ کے جانے کے وقت بہت چھوٹی تھی، مگر بعد میں اس نے ہماری شادی کی موویز اتنی دفعہ دیکھی ہیں کہ اسے حمزہ کی شکل تو یاد ہو ہی گئی تھی۔ اور دوسری بات، آپ خود سوچیں کہ آخر اس پرائے دیس میں کون میرا اتنا گہرا رشتہ دار نکل آیا تھا جس نے میرے بچوں کو اتنی شاپنگ بھی کروائی اور پھر بحفاظت میرے پاس چھوڑ بھی گیا، خود سامنے آئے بغیر۔ آخری جملہ کہتے ہوئے ان کی آواز ہلکی ہو گئی، مگر حمزہ وہاں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ منجلی چاچی بھی اپنی کنفیوژن ظاہر کر رہی تھیں۔ وہاں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس حمزہ جا سکتا ہے۔ کون؟ شاہد چچا نے بےتابی سے پوچھا۔ مدثر، اس نے جیسے دھماکہ کیا، سب لوگ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ مدثر حمزہ کا اتنا اچھا دوست تھا اور تقریباً 6-7 سال سے باہر تھا۔ کتنی ہی دیر کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ یہ بالکل سامنے کی بات تھی جو انہیں سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اگر حمزہ اس کے پاس نہیں تو کم از کم حمزہ کا اس سے رابطہ ضرور ہوگا۔ وہ جوش سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھپھو اس عرصے میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، مگر دل ہی دل میں اس کے اندازوں کے درست ہونے کی دعائیں ضرور کرتی رہیں۔ تم آج ہی اس کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، عمر، اس سے مدثر کا نمبر لے لو۔ واحد صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ابو، اس نے زاہد صاحب کو پکارا اور ساتھ ہی سب حاضرین کو مخاطب کیا، آپ لوگ میری ایک بات مانیں گے؟ اس کا انداز اچانک بدل گیا تھا۔ سب الجھی نظروں سے اس کے مشکوک انداز کو دیکھنے لگے۔ اگر حمزہ مدثر کے ہی پاس ہوا تو؟ اس سے آگے جو بات اس نے کی تو سبھی لوگ بھڑک اٹھے سوائے زاہد صاحب کے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بڑی ممانی کو تو اپنے بیٹے کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ تم نے زندگی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کوئی تماشا یا پھر کوئی ڈرامہ؟ ابو پلیز میری بات پہ غور کریں۔ ابو اس طرح کم از کم آر یا پار؟ وہ زاہد صاحب کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مگر واحد صاحب نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بس کرو ولید، بہت سن لی ہم نے تمہاری بے وقوفانہ باتیں۔ ایک منٹ واحد، زاہد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے منع کیا۔ ولید، پہلے تم مدثر سے بات کرو، اور اگر وہ وہاں ہے تو مدثر کو اعتماد میں لے کے تم اپنی بات پر عمل کر سکتے ہو۔ ان کی بات سے ولید کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اور ہاں، میری ایک بات سب سن لیں، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ زاہد صاحب کے فیصلے پر عارفہ بیگم تڑپ اٹھی۔ زاہد بھائی، اگر حمزہ… بس عارفہ، میں رانیہ کو کب تک گھر بٹھائے رکھوں گا؟ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، بس۔ وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے تو دادو نے بھی عارفہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مزید بولنے سے منع کر دیا۔ سب آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے۔ اولاد واقعی آزمائش ہوتی ہے، یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، اس عمر میں بھائی صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، وہ بھی مجبور ہیں، آخر کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھیں؟ یا اللہ، تو ہی مددگار ہے۔ یا اللہ مجھے حوصلہ دینا، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ عارفہ بیگم کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ سوتے میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اچانک دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اتنے زور سے کہ وہ اپنے دل کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا دیکھا تھا اس نے خواب میں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر دل اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے رانیہ نے پکارا ہو۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمپیوٹر آن کیا اور اب ای میل چیک کرنے لگا، مگر وہاں کوئی میل نہیں تھی۔ اس نے کمپیوٹر بند کر دیا اور بیڈ پہ واپس آ گیا، لیکن اب وہ سو نہیں سکتا تھا۔ دل سخت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے جا رہا تھا، وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا، جس کی انگلی میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی جگمگ کر رہی تھی۔ ایک انگارہ تھا جو اس کی انگلی سے لپٹا ہوا تھا، جس کی تپش سے اس کا سارا وجود جل کر خاک ہو رہا تھا۔ اور ستم تو یہ تھا کہ نہ وہ رو سکتی تھی اور نہ چیخ سکتی تھی۔ سارے جذبات برف ہو چکے تھے، صلاحیتیں مفلوج ہو کے رہ گئیں۔ آخر یہ کیوں ہوا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی امی، پھپھو اور چچیاں آئی تھیں اور اسے یہ انگوٹھی پہنا کے اسے مرنے کی نوید سنائی تھی۔ ہاں تو اور کیا، مرنے کی ہی تو خبر لے کے آئی تھیں وہ۔ حمزہ کی جگہ اس کی کسی اور سے منگنی ہو رہی تھی، بلکہ ہو گئی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے، انہوں نے خود تمہارا رشتہ طے کیا ہے اور اگلے ماہ تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ امی نے ماتھا چوم کر اس کی تکلیف میں اضافہ کیا تھا۔ جب طے کر ہی دی گئی ہے تو پھر شادی والے دن ہی بتانا تھا نا، اتنی جلدی کیوں مجھے بتا دیا؟ اس نے کڑ کے سوچا تھا۔ باہر اندھیرا ہو گیا، تم نے لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ رابعہ صدا کی لاپرواہ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ کتنی کٹھور ہے یہ لڑکی، رانیہ نے بے حد غصے سے اسے دیکھا۔ رابعہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کچھ خبر نہیں؟
رابعہ کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی رانیہ نے محسوس نہیں کی تھی، اسی لیے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا معلوم میں نے تمہارے اور حمزہ کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی، مگر رانیہ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے اور زندگی میں ہمیشہ خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تم بھی بس اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ وہ جو فیصلہ کرے گا تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ رانیہ بیٹے یہ کپڑے پہن لو، کچھ تصویریں بنانی ہیں۔ منجلی چاچی اس کے کپڑے اور جیولری وغیرہ رابعہ کو دے کے چلی گئیں۔ اٹھو رانیہ۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھ کھڑی ہوئی۔ محلے کی چند لڑکیوں اور گھر والوں کے ساتھ اس نے کس ضبط کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور جو نمائشی مسکراہٹ اس کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی وہ اس کے حوصلے کی آخری حدیں تھیں، اور تنہائی ملتے ہی وہ تمام بند ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حمزہ خدا کے لیے لوٹ آؤ ورنہ تمہاری رانیہ مر جائے گی۔ اچانک روتے روتے وہ چونکی، پھر تیزی سے اٹھی اور اپنی الماری میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ مدثر بڑے مگن سے انداز میں کوئی گانا گنگنا رہا تھا، کوئی بہت پرانا گانا تھا جو کبھی اس کا بھی پسندیدہ ہوتا تھا، مگر اب تو عرصہ ہوا تھا نہ کبھی کوئی گانا گنگنانے کو دل چاہا اور نہ ہی سننے کو۔ اب وہ وہی گانا سی ڈی پلیئر پر لگا چکا تھا۔ چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے، بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد، وطن کی مٹی آئی ہے۔ خیریت، آج تمہیں کیا دورہ پڑ گیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، اور آج تو تصویریں بھی بھیجی ہیں عمر نے، سب اتنے بڑے ہو گئے ہیں وہاں۔ ربیہ وغیرہ امی کہہ رہی تھیں کہ واپس آ جاؤں۔ بہت کما لیا، بس اب دیکھو کب پروگرام بنتا ہے، اور پتہ نہیں پروگرام ہے بھی یا نہیں۔ وہ اٹھ کر کمپیوٹر آن کرنے لگا۔ اور ہاں یاد آیا، تمہاری کسی کزن کی منگنی بھی ہوئی ہے شاید۔ نہیں، تمہاری کسی کزن کی منگنی بھی ہونی ہے شاید۔ نہیں، ہو چکی ہے، اور کچھ دنوں تک شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو رہی ہے۔ اس کی نظریں کمپیوٹر کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ حمزہ بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کون سی کزن کی؟ عائشہ یا رابعہ کی؟ اس نے سوچا۔ پتہ نہیں، تصویریں تو بھیجی ہیں عمر نے، دیکھ لو۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر مدثر کی فیملی کی تصویریں آ رہی تھیں۔ ایسا کرو تم ذرا تصویریں دیکھو، میں ذرا مارکیٹ سے دودھ لے کے آؤں۔ کچھ دیر سے سوچ رہا تھا کہ جاؤں۔ مدثر اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھا تو حمزہ نے تیزی سے وہ سیٹ سنبھال لی۔ اسے یقین تھا کہ منگنی چاہے رابعہ کی ہو یا عائشہ کی، رانیہ کی تصویر ضرور ساتھ ہوگی۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھے گا، یہ تصور ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اسے لگا کہ اس کی نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، یا پھر اسکرین کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر کمپیوٹر کی اسکرین کو رگڑ ڈالا، مگر منظر وہی کا وہی رہا۔ ریبا کے ساتھ عائشہ کھڑی تھی، اور دائیں طرف ہانیہ آپی قاسم کو اٹھائے ہوئے، اور ان کے ساتھ رابعہ، اور ان سب کے درمیان وہ رانیہ تھی۔ ہلکے سے کام والے سبز رنگ کے کپڑوں میں وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی رانیہ تھی۔ اس نے تصویر کو زوم کر کے دیکھا، مگر چہرے کے نقوش وہی تھے، بالکل ویسے کے ویسے۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں تیرتا کرب وہ ایک نظر میں دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان نمائشی تھی، اور اس کے پیچھے کتنے آنسو رکے ہوئے تھے، یہ بھی وہ جان چکا تھا۔ میری رانیہ میری زندگی میں کسی اور کی ہو جائے، ناممکن۔ مدثر جب واپس آیا تو اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور حمزہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کمپیوٹر پر رانیہ کا چہرہ سجا ہوا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے کمپیوٹر بند کیا اور اپارٹمنٹ لاک کر کے باہر نکل گیا۔ اگلے دن ولید اور حارث کے جاتے ہی وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی مٹھی میں ایک چٹ دبی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب کبھی زندگی تنگ ہونے لگے تو پکار لینا، مگر میری تو زندگی ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب تو میرا حق بنتا ہے حمزہ کہ میں تمہیں پکاروں، تمہیں آواز دوں، تمہاری منت کروں۔ حمزہ خدا کے لیے آ جاؤ۔ وہ جلدی کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ کس رفتار سے بھاگتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ راستے میں کتنے لوگوں سے ٹکرایا تھا، کتنے لوگوں سے اس نے جھڑکیاں کھائی تھیں، کتنی دفعہ اسے ٹھوکر لگی تھی، اس کے پاس شمار کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ ابھی گلوں میں خوشبو باقی ہے، ابھی پتجھڑ چھایا نہیں، ابھی وقت باقی ہے، ابھی پتے بھی کچھ ہرے ہیں، قدرت نے انہیں ابھی زرد لباس پہنایا نہیں، 14ویں کا چاند ابھی گہنایا نہیں، بادل برسا نہیں، ابھی ساون آیا نہیں۔ اے جانے والے مسافر لوٹ آؤ، صرف تمہارے لیے روح نے جسم سے رابطہ توڑا نہیں، صرف تمہاری خاطر بہار نے کچھ مہلت مانگی ہے خزاں سے، ابھی مہلت باقی ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی سب کچھ تم نے گوایا نہیں۔
تم نے کہا تھا نا جب زندگی تنگ ہو جائے تو پکار لینا، تو حمزہ میری زندگی ختم ہونے کو ہے، پلیز جہاں بھی ہو لوٹ آؤ ورنہ وہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے سامنے رانیہ کی میل کھلی ہوئی تھی جو شاید 2 دن پہلے بھیجی گئی تھی۔ اف خدایا، میں اتنا لیٹ کیسے ہو گیا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ اپنا میل باکس چیک کرتا تھا صرف اس میل کی خاطر، اور اب وہ بار بار اس میل کو پڑھ رہا تھا اور اس کا دل بار بار نئے سرے سے تاریکی میں ڈوب جاتا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس طرح کیوں بھاگ آئے؟ مدثر بھی شاید اس کے پیچھے ہی نکل پڑا تھا۔ مدثر، میں واپس جا رہا ہوں، وہ کمپیوٹر کو بند کر کے بولا۔ کہاں؟ اس نے بے معنی سا سوال کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان۔ لیکن تم تو کہتے تھے۔ بکواس کرتا تھا میں، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، پاگل ہو گیا تھا میں، اس نے دھاڑ کے کہا۔ مدثر، اگر میں اب بھی پاکستان نہ گیا تو زندگی میں دوبارہ جانا نہ جانا میرے لیے برابر ہوگا۔ تم کسی سے کہہ کے میری واپسی کی سیٹ کنفرم کرا دو، جتنی جلدی ہو سکے میں واپس پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی جادوئی چھڑی گھمائے اور اگلے ہی لمحے وہ پاکستان میں ہو۔ لیکن یار، اب تو اس کی منگنی ہو گئی ہے، اب جانے کا کیا فائدہ؟ مدثر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اس اچانک فیصلے کی وجہ کون ہے۔ منگنی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہو گیا، اور اگر ہو بھی گیا ہوتا تو میں تب بھی جاتا، آخر رانیہ نے اسے پکارا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ مدثر نے ایک نظر اس کے حلیے پہ ڈالی۔ بلیک پینٹ پر گھٹنوں کی جگہ پر کافی مٹی لگی ہوئی تھی، جیکٹ کی کوہنیاں بھی گرد آلود تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں انگارہ، لال انگارہ۔ چند لمحوں میں اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حمزہ کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے رکنے یا بیٹھنے کو کہتا۔ وہ جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگا۔ بڑے سے سوٹ کیس میں اس نے اپنے سارے کپڑے ٹھونسے، اپنے ڈاکیومنٹس، چیک بکس، اور آخر میں ایک دراز خالی کرتے ہوئے اس کی نظر ایک پیکٹ پہ پڑی۔ اوہ، وہ پنک اور وائٹ کنٹراسٹ کا وہی جوڑا تھا جو اس نے یوں ہی خرید لیا تھا۔ یا اللہ، میری مدد فرمانا کہ میں وقت پہ پہنچ سکوں، اس نے دل سے دعا مانگی۔ جب وہ تمام پیکنگ کر چکا تو اسی وقت مدثر کو فون آیا۔ یار، میں نے پتہ کروایا ہے، ساری فلائٹس بند ہیں موسم کی خرابی کے باعث۔ لیکن یار، پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، پلیز کچھ کر، میں پوری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا، خدا کے لیے۔ وہ باقاعدہ اس کی منتیں کرنے لگا۔ اوہو حمزہ، کیا ہو گیا یار؟ یار تھوڑا حوصلہ کرو، جہاں اتنے سال دور رہے ہو اب چند دن اور انتظار کر لو۔ مدثر نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ میں بڑے ماموں سے معافی مانگ لوں گا، ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا، ممانی کی منتیں کروں گا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ رانیہ، میں تمہیں مانگ لوں گا، کسی بھی قیمت پہ تمہیں حاصل کروں گا، مجھے جو بھی سزا جھیلنی پڑی تمہاری خاطر، تمہارے لیے جھیلوں گا۔ وہ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ کر کے آیا تھا، اسے یقین تھا وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور ذہنی طور پر وہ اس سب کے لیے تیار تھا۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو اس نے لپک کر اٹھایا۔ اگر موسم ٹھیک ہوا تو ٹھیک 6 دن بعد تیری سیٹ کنفرم ہے۔ مدثر نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کر آیا تھا اور کتنا غلط کر آیا تھا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہونا تھا۔ گزرے لمحوں کی تلافی ممکن نہیں تھی، ہاں، مگر وہ خود کو مستقبل میں پچھتانے سے بچا سکتا تھا۔ لڑکے کے بارے میں ان تینوں کو صرف اتنی معلومات ملی تھیں کہ اکلوتا ہے، باپ نہیں ہے، اور اس کی ماں نے بڑی کی ذمہ داری بھی انہیں سونپ دی ہے۔ اب روزانہ بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، مگر عائشہ اور رابعہ دونوں ہی اس خریداری میں شرکت نہ کرتی۔ رانیہ کو دیکھ دیکھ کر خود انہیں اپنا آپ بھی مجرم سا لگتا۔ اب بھی وہ دونوں دوپٹوں پر گوٹا ٹانک رہی تھیں، کیونکہ گھر پہ رہ کر کوئی کام کرنا ہی تھا، ورنہ سب انہیں بھی بازار میں گھسیٹ لیتے۔ مہندی کا جوڑا بھی گھر پر بنانا تھا۔ پھپھو پوچھ رہی ہیں کہ بارات والے دن تم کیا پہنو گی، لہنگا، ساڑی یا راجستھانی فراک وغیرہ؟ عائشہ دروازے میں کھڑی اس کی پسند پوچھ رہی تھی۔ کفن، لفظ سرسراتے ہوئے اس کی زبان سے نکلے تھے۔ پاس بیٹھی رابعہ نے دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے۔ پھر وہ عائشہ کی طرف مڑی۔ یار، بارات پر تو لہنگا ہی اچھا لگتا ہے، ہاں ولیمے پر وہ خود دیکھ لیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کے بولی، اور ہاں، اگر ریڈ اور اورنج کمبینیشن مل جائے تو بہت اچھا لگے گا۔ اس بات پر عائشہ نے اسے گھورا اور رانیہ تو جیسے ساکت ہی رہ گئی۔ یہ کلرز، یہ تو حمزہ کے فیورٹ تھے، اور اسی لیے وہ خود بھی زیادہ تر یہی کلرز پہنتی تھی۔ یار، گھر میں ہانیہ اپی کے بعد دوسری شادی ہے، مگر کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا، کپڑے ٹانگتے ٹانگتے رابعہ بیزاری سے بولی۔ وہ اس لیے کہ دونوں طرف کی تیاری ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ ویسے امی نے بتایا ہی نہیں وہ ہمارے دلہا بھائی رہتے کہاں ہیں؟ پچھلے دنوں کافی رشتے آئے تھے تمہارے، پتہ نہیں کس کو شرف قبولیت بخشا گیا ہے۔ عائشہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونجھتے ہوئے
پاس آ کے بیٹھی۔ رانیہ کوئی جواب دیے بغیر منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ رابعہ نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ عائشہ، رابعہ ادھر آؤ ذرا۔ ہانیہ کی آواز یقیناً دادو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اف، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرنے دیتے مجھے یہاں۔ عائشہ جھنجھلائی۔ بیچاری ابھی تو آ کے بیٹھی تھی، پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ رانیہ نے گردن موڑ کے دیکھا، کارپیٹ پر کتنے ہی رنگ برنگے کپڑے پھیلے ہوئے تھے، ایک سے ایک قیمتی اور نفیس۔ یقیناً اس کے سسرال والے کافی امیر تھے، مگر اسے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حمزہ کے بغیر جینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے دل کو سمجھا لیا کہ آنا تو اس نے یہیں پہ ہے، مگر اب تو سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا۔ اب اگر وہ واپس آ بھی جاتا تو یہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ان سب لوگوں نے کتنی جلدی، کتنی آسانی سے حمزہ کی جگہ کسی اور کو دے دی تھی، کتنی سہولت سے کسی اور شخص کو اس کی زندگی میں داخل کر دیا تھا، اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ دل حمزہ کی جگہ کسی اور کو دینے پر قطعی رضامند نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں، کس امید پر اس نے حمزہ کو ای میل کی تھی، پتہ نہیں اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد بھی ہوگا یا نہیں۔ دماغ اپنی تعویل گھڑ رہا تھا، اور اس دل کے بھی کیا کہنے، ہمیشہ کی طرح خوش گمانیوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میرا دل اتنا ڈھیٹ کیوں ہے، سن کر ہی نہیں دیتا، مانتا ہی نہیں۔ آخر کیوں میں اس شخص کے پیچھے خوار ہو رہی ہوں؟ واہ جی واہ، کیا ٹھاٹ ہے محترمہ کے۔ رابعہ ایک ٹرے میں جگ اور گلاس لے کے اندر آئی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ دلہن بننے سے پہلے لڑکیاں اپنے ہاتھ پاؤں کیا گروی رکھ آتی ہیں؟ اس نے شربت گلاسوں میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ مطلب یہ کہ اتنی دیر سے فارغ بیٹھی ہو، تم سے اتنا نہیں ہوا کہ کم از کم ایک جوڑا ہی ٹانگ دیتی؟ آخر کو تمہیں ہی پہننے ہیں۔ رابعہ بات مکمل کر کے اپنے حصے کا شربت گٹاگٹ چڑھا گئی۔ اف خدایا، پہلے ہی اتنی گرمی ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ۔ وہ دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اور یہ تمہیں بھی گرمیوں میں شادی کروانی تھی؟ بات تو منہ سے نکل گئی تھی، اور اب وہ پچھتا رہی تھی کیونکہ رانیہ کا چہرہ یکدم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اگر میرا بس چلتا نا رابعہ بی بی، تو میں کبھی شادی ہی نہ کرتی، مگر یہاں والدین کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، ہم لڑکیوں کے جسموں میں دل ہی نہیں ہونا چاہیے، خواہ ساری زندگی اس ایک محبت کے نام پر برباد کرو اور پھر حاصل بھی کچھ نہ ہو، پھر آخر میں خالی دل خالی دامن لیے کسی اور کی زندگی تباہ کرنے چل پڑو۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گر رہے تھے۔ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا، کیوں؟ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی جو دل ہی دل میں خود کو کوسنے میں مصروف تھی۔ شام تک ہانیہ آپی پھپھو وغیرہ بازار سے لوٹی تھیں، اس کا برائڈل ڈریس بھی لے آئے تھے وہ لوگ۔ وہیں رانیہ کمرے وغیرہ کے کمرے میں ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں، اور رانیہ نہ جانے کس دنیا میں گم تھی۔ اچانک ہانیہ آپی نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر بھاری کام والا دوپٹہ ڈال دیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ریڈ اور آرنج کنٹراسٹ کا گولڈن کام والا دوپٹہ اس کے سر پر گھونگھٹ سا بنا رہا تھا۔ دیکھیں تو ذرا کس قدر پیاری لگ رہی ہے۔ ہانیہ آپی نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ پھپھو نے بھی اسے نظر بھر کے نہ دیکھا کہ کہیں خود ان کی نظر ہی نہ لگ جائے، اس لیے وہ اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ یہ لوگ بھی کس قدر خود غرض ہیں، پھپھو کا دل جلانے کے لیے ہر کام میں انہیں بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ پھپھو کس حوصلے سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں گی۔ لب کاٹتے ہوئے وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار رہی تھی۔ باہر عارفہ بیگم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھیں۔ مالک میرا بھرم رکھنا۔ آج اس کا اس ملک میں آخری دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موسم ٹھیک ہو گیا تھا اور کل اس کی فلائٹ تھی۔ بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے کہ 3 سال کے اتنے کم عرصے میں اس نے اتنا روپیہ کیسے جمع کر لیا تھا۔ اتنا تو لوگ کتنے سالوں میں جمع کرتے ہیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس نے یہاں 3 سال کسی مشین کی مانند کام کیا تھا۔ گھٹیا سے گھٹیا کام بھی اس نے بڑی خوشی سے کیا تھا، صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے وہ پیسہ حاصل کر سکتا ہو، ہاں مگر یہ خیال ضرور رکھا کہ وہ کسی ناجائز کام میں شریک نہ ہو۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے بہت سے کام کیے تھے، آفس سے ریزائن کیا تھا، بینک کے معاملات نپٹائے تھے، اور کل اس نے سب لوگوں کے لیے خریداری بھی کی تھی۔ کارڈ چھپ کر آ گئے تھے مگر کسی کو دکھائے نہیں گئے۔ یا اللہ، اتنی بھی کیا پردہ داری! عائشہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اس کی کزن کی شادی تھی، نہ تو اس نے دلہا دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی اماں حضور کو، اور اب کارڈز بھی چھپ کے آ گئے تھے مگر کسی کو دکھائے بغیر تایا جان یعنی زاہد صاحب کے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ آخر موصوف کا نام ہی بتا دیں۔ کل رانیہ کو مایوں بٹھایا جانا تھا اور 10 دن بعد مہندی، اس کے بعد بارات اور پھر ولیمہ۔ بس انہیں اتنی ہی معلومات دی گئی تھیں
تو پھر وہ جھنجھلاتی نہ تو اور کیا کرتی۔ اس دن آخر اس نے زاہد صاحب کے کمرے میں چھاپا مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ عین وقت پر رابعہ بھی ساتھ ہو لی۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کہاں کے پرنس چارمنگ ہے موصوف، اور وہ بھی اتنے پردہ دار۔ کارڈ کھولتے ہوئے وہ بڑبڑائی، لیکن کارڈ کھلنے کے ساتھ ان کے منہ بھی کھل گئے۔ رانی؟ ان کی چیخ ابھی اونچی نہیں ہو پائی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کے عائشہ کے ہاتھوں سے کارڈ لے لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹیں۔ ولید! عائشہ کا کھلا منہ بند کر کے ولید نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس میں نے کہا نا خاموش۔ ولید کے لب ہلکے سے مسکرائے تو ان دونوں کے سینے سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ اب وہ بھی کھل کے مسکرائیں۔ اپٹن کی خوشبو سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ آج اسے مایوں بٹھایا گیا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ پوری حویلی پر ایک انجانی سی پریشانی چھائی ہوئی ہے، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ پریشانی اس کی متوقع سسرال کی طرف سے ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پہلے تو سب اتنے خوش۔ وہ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی اور پھر بھی سوچ رہی تھی۔ آج پھپھو نے حمزہ کا کمرہ صاف کیا تھا۔ وہ ہر ہفتے نہ جانے کس امید پر اس کا کمرہ صاف کرتی تھیں۔ شاید انہیں یہ امید تھی کہ وہ کسی دن اچانک بغیر بتائے آ جائے گا۔ خیر ماں تھیں وہ تو ساری عمر اس امید پہ گزار سکتی تھی، مگر اس کے پاس اب نہ کوئی آس تھی نہ امید۔ ساون کا مہینہ شروع ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے اور بارشیں جیسے روٹھ گئی تھیں۔ آج بھی آسمان پہ صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، برسنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کبھی یہی موسم کتنی خوشیاں لے کے آتا تھا، مگر اب رانیہ ان بادلوں کو دیکھتی اور پھر ان کے کبھی نہ برسنے کی دعائیں کرتی۔ یہ موسم، یہ برسات اس کے زخموں کو ہرا کر دیتی تھی۔ شام کو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو ہی گئی۔ لڑکیوں کا بھی بدلا۔ شادی کے گانوں کے بجائے اب برسات کے گیتوں سے حویلی گونج رہی تھی۔ بن ساجن جھولا جھولوں، میں وعدہ کیسے بھولوں، میں پنکھ لگا کے آیا، ساون کا موسم لایا۔ اس کا دل چاہا کہ کانوں میں انگلیاں دے دے، مگر کان بند کرنے سے کیا ہونا تھا؟ دل سے آتی آواز کا وہ کیا کرتی؟ ساجن میرا اس پار ہے، ملنے کو دل بے قرار ہے۔ یا خدایا، کیا میری ساری برداشت آج ہی آزمانی ہے ان لوگوں نے؟ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی، مگر برآمدے سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ رم جھم کے گیت ساون گائے ہائے بھیگی بھیگی راتوں میں۔ اب اسے ان لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ کی مگن سی آواز ان سب پہ حاوی تھی۔ ایسی ہی رات تھی، ایسا ہی موسم، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور وہ سب کے درمیان بیٹھا آنکھیں بند کیے ہوئے گا رہا تھا۔ اب ولید، حارث، عائشہ، رابعہ اور عدیل وغیرہ کے ہاتھوں میں تھا ڈھول، اور وہ اپنے اپنے راگ الاپ رہے تھے۔ اچانک اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو باہر جانے لگی تھی وہیں بیڈ کو پکڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دھڑکن کی آواز بہت واضح تھی، مگر یہ اس کی دھڑکن تو نہیں۔ تو پھر ادھر باہر گھنٹی بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ اندھیرے میں کچھ خاص نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ 5 برسوں میں یہاں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ وہ حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ تیز بارش نے اسے بھگو ڈالا تھا، مگر وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کس منہ سے جاتا؟ 3 سال پہلے یہ گھر چھوڑتے ہوئے اس نے اس حویلی کے مکینوں کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا، اور آج آنکھیں بند کر کے اس نے بیل دے ہی دی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر چوتھی۔ اندر سے آتی ڈھولک کی آواز بند ہو گئی، اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ارے بھائی رکو، بیل پہ ہاتھ رکھ کے بھول گئے ہو کیا؟ وہ پہچان سکتا تھا یہ آواز حارث کی تھی، یا پھر ساتھ ہی چپک گئے ہو؟ ولید کی آواز زیادہ قریب سے آئی تھی۔ ارے کہیں کرنٹ تو نہیں؟ ولید کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ کرنٹ تو خود اسے لگ گیا۔ اگرچہ اس کا آنا اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر درمیان میں 3 سال بھی تو تھے۔ حمزہ ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ اگر ابھی ولید نے دروازہ بند کر دیا تو وہ کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن اچھل کر اس کے گلے لگنے والا ولید ہی تھا۔ کہاں تھا تو؟ کہاں چلا گیا تھا؟ ہم سب کو چھوڑ کے کتنا ڈھونڈا ہم نے۔ وہ اس کے گلے لگے ہوئے نم آواز میں کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بارش نے ان دونوں کو کتنا بھگو ڈالا ہے۔ بڑا بے غیرت ہے تو، کہاں کہاں تجھے تلاش نہیں کیا ہم نے۔ وہ اس سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حمزہ خود بھی اس استقبال پر حیران تھا۔ رانیہ ٹھیک ہی کہتی تھی، میں ہمیشہ تصویر کے منفی پہلوؤں کو کھوجتا ہوں۔ اس نے بے اختیار سوچا، ولید صاحب اب اندر بھی آ جائیں؟ باہر کیا شادی کے لڈو بٹ؟ حارث جو بارش سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوا آیا تھا وہیں تھم گیا۔ پھر ولید اس سے الگ ہوا تو حارث نے اسے گلے لگا لیا۔ تو بہت ہی بدتمیز انسان ہے، کوئی اس طرح بھی ناراض ہوتا ہے؟ کتنا پریشان کیا تھا تو نے ہم لوگوں کو۔ حارث کے محبت برے شکوے نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے، اور بارش کی وجہ سے شاید
उन तीनों का ही भरम रह गया था। अरे लड़कों, बाहर क्या कर रहे हो? इतनी बारिश में कौन आया है? जाहिद साहब की आवाज़ आई और वो एकदम से अलर्ट हो गया। अभी उन तीनों ने कदम उठाए ही थे अंदर जाने के लिए कि वो खुद ही बाहर आ गए, हाथ में छतरी उठाए हुए, मगर बाहर का मंजर देखकर उनके हाथ से छतरी छूट गई। बारिश की तेज़ बौछार ने उन्हें भी भिगो डाला। हमज़ा को इसी लम्हे का खौफ था और ये उसके चेहरे से भी ज़ाहिर था। वो बड़े मामू, मुझे माफ़ कर दें। कोई बात उससे जुमला मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा था। आखिर वो कैसे हिसाब देता इन 3 सालों का? थक हार कर उसने नदामत से सर झुका लिया। जाहिद साहब ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा दिए। अब क्या उल्लुओं की तरह सारी रात यहीं खड़े रहोगे? उसने झटके से सर उठाया और हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखा। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछगछ नहीं, कोई ताना, कोई इल्ज़ाम, कोई शिकवा शिकायत नहीं। इतनी जल्दी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चपत लगाई। गधे, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आया? उन्होंने उसे गले लगा लिया। देखो ज़रा, मुझे भी भिगो डाला, अब फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे। वो मुस्कुराए। आओ अंदर चलो। वो आगे बढ़ गए और उनके पीछे हमज़ा ने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा इस हवेली की दहलीज़ पूरे एतमाद के साथ अबूर की, और इस यकीन के साथ कि ये सब उसके अपने हैं, कोई गैर नहीं, और ये मोहब्बतें हक़ हैं उसका, उस पर एहसान नहीं। आज उसे मालूम हुआ था कि मोहब्बत एहसान नहीं होती, ये मान होती है। वलीद ने उसका बैग उठाया हुआ था और हारिस ने सूटकेस। आरिफा, आरिफा, जाहिद साहब की पुरजोश आवाज़ हवेली में गूंजी। आरिफा, देखो देखो तो मेरा बेटा वापस आ गया। खुशी उनके लहजे से छलक रही थी। आरिफा बेगम तो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। 3 साल तक जिसकी वापसी की दुआ वो मांगती रही थी वो उनके सामने था। वो पूरे 3 साल बाद अपने बेटे को देख रही थी। बरामदे में खड़े तमाम अफराद साकित नज़रों से उसे देख रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके सामने सर झुका के खड़ा हो गया। अम्मी, आई एम सॉरी, मुझे चटाक। लगातार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़े। मर गई तुम्हारी माँ, 3 साल पहले ही मर चुकी है, समझे तुम? वो तेज़ तेज़ कदमों से अंदर चली गई। बरामदे में जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। हमज़ा को तो खुद भी कम से कम अपनी माँ से ऐसी पजीराई की तवक्को नहीं थी। वो वहीं खड़ा होंठ काटने लगा। वलीद आगे बढ़ा और उसके कंधे पे हाथ रख दिया। यार, पुप्पो बहुत रोती रही हैं, बहुत गुस्सा था उन्हें तुम पे। अब आ गए हो तो खुद ही उनका गुस्सा उतर जाएगा। फिर सब आगे बढ़कर उससे मिले और वो सब जितनी मोहब्बत से मिलते वो उतना ही ज़मीन में गड़ जाता। आखिर पहले कौन सी पट्टी उसकी आंखों पर बंधी हुई थी कि उसे ये सब मोहब्बतें दिखाई नहीं देती थी? फिर वो दादों से मिलने उनके कमरे में चला आया। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो। उसे सीने से लगा के वो कितनी ही देर रोती रही थी। आओ, अब मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आऊँ, थक गए होगे। वलीद के इस अंदाज़ पर वो दिल से मुस्कुराया। खुदा के लिए यार, मैंने 25 साल इस घर में गुजारे हैं, मुझे पता है मेरा कमरा कौन सा है। हमज़ा बेटा, तुम आराम करो, थक गए होगे। इतने बड़ी ममानी, थक गए होगे। बड़ी ममानी ने उसके सर पर हाथ फेर के कहा। अरे भाई, आप लोग मुझे क्यों आराम करवाने पे तुले हुए हैं? कोई थका वका नहीं, सफ़र की थकन तो 3 दिन से उतार रहा हूँ। वो शगुफ्ता से अंदाज में गोया हुआ। हाँ, आखिर में उसकी आवाज़ मद्धम हो गई थी। क्या मतलब? सब बैक वक्त बोले थे। मैं 3 दिन पहले ही आ गया था, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा, तुम समझ रहे होगे कि हम तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से करेंगे, मगर यार हमें। हारिस ने ज़बान दांतों तले दबा ली। वलीद ने उसे आंखें दिखाईं और फिर उसकी बात जारी रखते हुए बोला, यार दरअसल हमारी डिक्शनरी में मुहावरे ज़रा चेंज हैं। मसलन अगर सुबह का भूला रात को वापस आए तो उसकी मुरम्मत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रात 3 साल बाद ही क्यों ना आए। उसकी बात पर सब ने बेसाख्ता कहकहा लगाया, ये सोचे बगैर कि ये कहकहा किसी के आसाब पर हथौड़े की तरह बरसा है। आरिफा बेगम रुख मोड़ कर उसी के कमरे में बैठी हुई थी जब वो अंदर आया। अम्मी प्लीज़, प्लीज़ मुझे और मार लें मगर यूँ नाराज़ मत हों। प्लीज़ अम्मी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने दूसरी तरफ जाकर हकीकतन उनके सामने हाथ जोड़ दिए। आरिफा बेगम ने एक नज़र उसे देखा और फिर मुंह फेर लिया। अम्मी प्लीज़। वो घुटनों के बल उनके सामने हाथ जोड़े बैठा था। आरिफा बेगम का दिल पिघलने लगा। रुके हुए आंसू उनकी आंखों से बह निकले। अम्मी प्लीज़, इस तरह मत करें अम्मी, इस तरह मत रोएं। वो उनके रोने पर तड़प के बोला, हमज़ा तुम्हें घर छोड़ते हुए एक दफ़ा भी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया था? एक मर्तबा भी तुमने नहीं सोचा कि जिस औरत ने अपनी सारी जवानी तुम पे सर्व कर दी, सारी रंगीनियाँ, सारी खुशियाँ खुद पे हराम कर ली, तुम इस उम्र में जब उसे तुम्हारी ज़रूरत है इस तरह छोड़ के जा रहे हो? क्यों? उनके शिकवे पर खुद उसकी आंखों में भी आंसू आ गए।
بتاؤ حمزہ، تمہاری زندگی میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ کم از کم میں تمہاری صورت دیکھنے سے تو محروم نہ رہوں؟ وہ ان کی اس بات پہ تڑپ اٹھا تھا۔ امی پلیز اس طرح نہ کہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اس نے عارفہ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کے چومے۔ لیکن اس وقت میں بہت مجبور تھا اور یہاں سے جانا ہی میرے حق میں بلکہ سب کے حق میں بہتر تھا۔ عارفہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی جان، اگر میں یہاں سے نہ جاتا تو خود کو ختم کر لیتا۔ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی تمام غلط فہمیاں، تمام مفروضے، تمام سوچیں انہیں بتانے لگا۔ تو یہ سب، وہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گئیں، یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ امی میں اس وقت بہت کنفیوز تھا، ہر شخص مجھے اپنا دشمن محسوس ہوتا تھا، مگر اب میرے دماغ سے تمام غبار چھٹ گیا ہے۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اوہو، یہاں کیوں لیٹ رہے ہو؟ اوپر بیڈ پہ لیٹو۔ انہوں نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا، کتنا بڑا لگ رہا تھا اور کتنا ہینڈسم ہو گیا تھا وہ، مگر اب اس کے چہرے پر تھکن نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ ساری رات باتوں میں بیت گئی تھی۔ وہ اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ امی آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ باہر جانے لگیں تو اس نے ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے پوچھا، اور عارفہ بیگم کو جو ابھی کچھ لمحے پہلے وہ بڑا لگ رہا تھا، اس لمحے ایک چھوٹا سا سہما ہوا بچہ لگ رہا تھا جو غلطی کر کے پچھتا رہا تھا اور آس بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ میں تم سے ناراض نہیں تھی، بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ وہ واپس پلٹیں اور اس کی پیشانی کو چوم کے بولیں۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس حمزہ کو اپنی نس نس میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ سکون جو کئی سالوں سے کھو گیا تھا اچانک کسی گوشے سے نکل کے اس کے اندر جذب ہو گیا۔ بہت عرصے بعد اسے آنکھیں بند کرتے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ صبح ناشتہ اس نے اپنے کمرے میں کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پچھلے 3 سال کہیں بیچ میں آئے ہی نہیں تھے۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، بہت کچھ بدلنے والا ہے اور شاید بدل بھی گیا ہے۔ وہ کل سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور شاید اچھا ہی تھا، ورنہ وہ دل کو کیسے سمجھا پاتا۔ وہ اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتا تھا اور اب وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی تھی۔ محترم، آپ اپنے حجرے سے باہر نکلنا پسند فرمائیں گے یا سارا دن یہیں بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ ولید نے آ کر اس کی سوچ کی ڈور توڑ دی تھی اور اب اس کے بیڈ پر اس کے قریب ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ حمزہ بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا۔ ویسے بیٹا جی، آپ نے بہت ریسٹ کر لیا ہے، اب ذرا اٹھ کر ہمارا ہاتھ بھی بٹا دیں۔ کس چیز میں ہاتھ بٹا دوں؟ کپ ایک سائڈ پہ رکھ کر وہ ولید کی طرف مڑا۔ تیاری میں؟ ولید کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیسی تیاری؟ انجان بننے کی غضب کی اداکاری کی تھی اس نے، ورنہ اس کا دل کیا نہیں جانتا تھا کہ کس چیز کی تیاری میں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ولید نے اس سے بڑھ کے حیرت کا اظہار کیا۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ بھائی رانیہ کی شادی ہے، پرسوں مائیوں کی رسم ہو گئی ہے، اب 7-8 دنوں تک مہندی ہوگی، پھر بارات اور ولیمہ، کارڈز وغیرہ بھی چھپ کے آ گئے ہیں۔ وہ دھماکے پر دھماکہ کر رہا تھا۔ ویسے بڑے اچھے موقع پہ چھاپا مارا ہے تم نے۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اس امید پر آیا تھا کہ منگنی کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ماموں جان سے بات کر لے گا، مگر یہاں تو شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، بلکہ رسمیں بھی شروع ہو چکی تھیں، اور امی سے میں اور ماموں جان سے بات کرتا تو یقیناً خود کو ان کی نظروں میں مزید گرا دیتا، اور پہلے بھی کون سا وہ ان کو سخت دیتا رہا تھا جو ایک نئے عذاب سے دوچار کرتا۔ اف، اس نے اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مسلیں۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ اس کے چہرے پر اچانک ہی اتنی تکلیف دہ تاثرات پیدا ہوئے تھے کہ ایک لمحے کے لیے تو ولید بھی گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، بس سر میں اچانک ہی درد اٹھا ہے۔ وہ نچلا لب ہونٹوں میں دبائے سائڈ ٹیبل کی دراز میں کوئی ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا۔ تو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اتنی گرمی میں کافی پیو؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ اوہو، کچھ نہیں ہوا، ابھی یہ ٹیبلٹ لوں گا تو آرام آ جائے گا، ڈونٹ وری۔ حمزہ نے اسے مطمئن کرنے کی غرض سے کہا تھا، حالانکہ اب یہ درد تو ساری عمر ساتھ رہنا تھا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ سب خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا۔ وہ راز جو 3 سال پہلے اس نے نہیں کھولا تو اب کیوں کر اسے فاش کرے، اور حاصل تو پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا سوائے بدنامی اور رسوائی کے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ قدم قدم پر ٹوٹے گا، پل پل بکھرے گا۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا۔ وہ سب دادوں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے قاسم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جو اس سے کچھ زیادہ ہی فری تھا۔ اسی وقت ہانیہ آپی نے پیچھے سے آ کر اس کے کان کھینچے۔ یا اللہ رحم! وہ اس افتاد پر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا تھا۔ میرے بچوں کو اغوا کر کے کہاں گئے تھے تم؟ ہاں؟ انہوں نے اور زور سے اس کا کان مروڑا۔ ہیں؟ میں نے کب اغوا کیا تھا آپ کے بچوں کو؟ یہ تو خود اغوا ہونے کے لیے آئے تھے میرے پاس،
اور پھر بتائیں ذرا، اغوا کرنے والے اتنے مزے کرواتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں؟ اس نے قاسم کو چوم کر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر مجھے کیوں نہیں ملے؟ اب وہ اس کے سامنے آ گئی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں، مجھے تو یہ اتنے کیوٹ لگے تھے اس لیے ذرا لاڈ شاڈ کر لیا۔ بودے بہانے بناتے ہوئے ان سب کو وہی پرانا والا حمزہ لگا۔ اور مجھے کیا خواب میں آیا تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں اور آپ امریکہ آئی ہوئی ہیں؟ قاسم کو گود سے اتار کر وہ مزید بولا، بچو ذرائع تو آپ کے بڑے پکے تھے۔ ہانیہ آپی کے منہ سے بے اختیار پھسلا اور حارث کو کھانسی شروع ہو گئی۔ حمزہ نے الجھی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہاں کتنی میموں کے کیوٹ بچوں کو لاڈ شاڈ کرتے رہے ہو؟ کتنی میموں کے کیوٹ بچوں کو لاڈ شاڈ کرتے رہے ہو؟ اس نے فوراً ہی بات کا رخ پھیر دیا تھا۔ قسم لے لیں ہانیہ آپی، ایک کو نہیں کیا، اس نے مرزا غالب والا جواب دیا۔ ہاں وہ یقیناً تمہارے آنے کے بعد پیدا ہوا ہوگا۔ حارث نے فوراً اس کی بات پکڑی اور اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ دیکھ لیں نانو، آپ کے لاڈلے پر کیسے الزام لگ رہے ہیں۔ وہ نانو کی گود میں گھسنے لگا۔ ارے ارے پیچھے ہٹو، دادو اتنے بڑے بچے کو گود نہیں لیتی۔ ہانیہ آپی نے فوراً اپنے قاسم کو دادو کی گود میں ڈالتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا۔ لیں تو کیا اب میں پھر سے چھوٹا ہو جاؤں؟ یہ کس نے کہا بھائی؟ جیسے میرا یہ پیس میرے حصے کا پیار لے رہا ہے، تم بھی ایسا ہی کوئی انتظام کر لو۔ کیا مطلب؟ ہانیہ آپی کی بات پر اس نے ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ کب تک کنوارا کہلوانے کا شوق ہے، اب شادی کر لو۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، کہیں یہ نیک کام کر تو نہیں چکے؟ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ بدک گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، کیسے کیسے الزام لگا رہی ہو؟ شادی کر کے میں نے بڑے ماموں سے جوتے کھانے تھے، آخر واپس تو میں نے یہیں آنا تھا نا۔ یہ بات اس نے پورے دل سے کہی تھی اور اندر آتے زاہد صاحب کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی، اگر کوئی دم چھلا لے کر آتے تو پورے محلے کے سامنے تمہاری اور تمہاری میم کی پٹائی لگاتا میں۔ زاہد صاحب کی بات پر حمزہ نے جھینپ کر سر جھکا لیا۔ ہانیہ بیٹا ذرا ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو لے آؤ۔ وہ کہہ کر دادو سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ حارث اور باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ بھی باہر آ گیا۔ دل قدموں کو کہیں لے جانا چاہ رہا تھا اور دماغ کہیں۔ آخر وہ رانیہ کے کمرے کے سامنے آ کے رک گیا۔ تذبذب میں تھا کہ اندر جائے یا نہیں، کہ اتنے میں عارفہ بیگم نے اسے آواز دے ڈالی اور وہ انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ کل سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں اس سے سامنا نہ ہو جائے۔ وہ پھر کیا جواب دے گی اس کے شکووں کا کہ وہ تھوڑا سا بھی انتظار نہ کر سکی؟ لیکن شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے، آخر وہ مجھے چھوڑ کر گیا ہی کیوں؟ لوگ تو محبت میں کتنی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، کتنی تکلیفیں سہتے ہیں، اور وہ تو دم دبا کے بھاگ گیا۔ آخر کیوں؟ اور اب میرے جنازے کو کندھا دینے آن پہنچا ہے۔ وہ سارا الزام اس کے سر ڈال کر دل کو مطمئن کر رہی تھی، مگر دل چیخا تھا۔ تو پھر اس وقت تم نے کیوں نہیں اسے روکا؟ اگر تم اسے روک لیتی تو شاید وہ رک جاتا۔ اگر ہمت نہیں تھی تو پھر محبت کیوں کی؟ بولو، جواب دو۔ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی، کبھی اسے الزام دیتی اور کبھی خود کو قصوروار ٹھہراتی۔ اچانک اسے اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی، اور یہ آہٹ، یہ خوشبو اس کے دل کو دھڑکاتی تھی، اس کی سانسوں کو مہکاتی تھی، ہر پل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر وہ اسے کیسے نہ پہچان پاتی؟ پتہ نہیں کیسا رابطہ قدرت نے ان کے دلوں کے درمیان رکھا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں تو وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جب وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوتے، اور یہ لمحہ کبھی تو آنا ہی تھا۔ حمزہ، پھپھو کی آواز آئی اور وہ آہٹ دور ہو گئی اور اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ لیکن کب تک ایسا چل سکتا تھا؟ سب کو گفٹ دے کر اب وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ 2 پیکٹ اس کے قریب دھرے ہوئے تھے۔ قدم قدم پر بکھرنے اور ٹوٹنے کی اذیت کیسی ہوتی ہے اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں عارفہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ حمزہ، کیا بات ہے بیٹا؟ اس طرح اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عارفہ بیگم کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا اور سر عارفہ بیگم کی گود میں رکھ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ان کی نظر ان پیکٹوں پہ پڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک نم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ یہ میں رانیہ کے لیے لایا تھا۔ عارفہ بیگم نے اس کے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ اس نے تھا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس نے دونوں پیکٹ ان کی طرف بڑھائے۔ وہ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک میں خوبصورت سا سوٹ تھا اور دوسرا ایک جیولری کا ڈبہ تھا۔ جب وہ اسے کھولنے لگی تو حمزہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آخر وہ کیسے دم توڑتی محبت کی واحد نشانی کو دیکھتا۔ وائٹ گولڈ کا خوبصورت ننھے ننھے ہیروں سے مزین وہ نازک سا بریسلیٹ خریدتے وقت اس کی آنکھوں میں کتنا خوبصورت اور دل فریب خواب سجا تھا۔ اس کی دلہن بنی ہوئی رانیہ، اس کی زندگی کی واحد خواہش،
اب اس خواب کی نوکیلی کرچیاں اس کی آنکھوں کو لہو لہان کر رہی تھیں۔ ایسا ہے کہ عارفہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا، کتنا نڈھال تھا وہ۔ یہ سوٹ تو میں رانیہ کو دے دیتی ہوں، مگر یہ جیولری وغیرہ مناسب نہیں لگتا، یہ تم اپنی دلہن کے لیے رکھ لو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے سوٹ لے کے چلی گئیں اور حمزہ کی شکوہ کنہ نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ باہر سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی، لڑکیاں زور و شور سے گیت گا رہی تھیں۔ اس نے دوسرا پیکٹ اٹھا کر دراز میں ڈال دیا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ ولید اور حارث ایسے اندر داخل ہوئے جیسے کسی نے انہیں باہر سے دھکا دیا ہو۔ قسم سے یار، تو بہت بور ہو گیا ہے، بالکل ہی امریکی بن گیا ہے، باہر چل دیکھ ذرا کتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ لڑکیوں کی ٹیم کو ہم دونوں نے اکیلے ہی ہرا دیا ہے۔ اوہو کیا مصیبت ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی تک بچوں والی حرکتیں کرتے ہو۔ اس پر کچھ دیر پہلے والی کیفیت کا اثر بھی ابھی بھی باقی تھا، اس لیے لہجہ بھی کافی بیزار تھا۔ حمزہ خدا کا خوف کرو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تو نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا، شرم تو نہیں آتی؟ حارث جلدی سے بولا، اس کا شادی کرنے کا شوق جوں کا توں تھا تو کر لینی تھی نا۔ ایسے ہی کر لینی تھی، ابا جی کا فرمان ہے کہ پہلے بڑے بھائی کی ہوگی پھر ہماری باری آئے گی، لہٰذا اب ہمیں مزید نہ ترسانا۔ ولید برے برے منہ بناتے ہوئے بولا۔ اچھا اب چلو باہر، وہ دیکھو ذرا کیسے گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہی ہیں۔ وہ تینوں آگے پیچھے باہر آ گئے۔ لڑکیاں حمزہ کو دیکھ کر نہ جانے کیا سرگوشیاں کرنے لگی تھیں۔ لو، پہلے 2 بے ایمان کم تھے، تیسرے کو بھی حصہ بٹانے کو بلا لیا، عائشہ ناک چڑھا کے بولی تھی۔ خبردار جو ہمیں بے ایمان کہا تو، ولید نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا تو وہ جو گانے آپ لوگ گاتے رہے ہیں ذرا ان کے سنگرز اور شاعروں کے نام تو بتائیں۔ شاعر کا نام ہے حارث واحد اور سنگر کا نام ہے ولید زاہد، وہ جٹائی سے بولا۔ دیکھا دیکھا کتنے بدتمیز ہیں یہ، خود ہی گانے بنا لیتے ہیں اپنے پاس سے۔ عائشہ کو تو اس کی ڈٹائی پر آگ ہی لگ گئی۔ اوہو چھوڑو یہ بحث، اب حارث نے انہیں ٹوکا۔ حمزہ سے گانا سنتے ہیں۔ اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تو سب اس کے سر ہو گئے۔ بھائی میں نے تو گانا گانا چھوڑ دیا ہے، میرا گلا خراب ہے۔ اس نے بہانے بنائے مگر کسی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ بلاخر اس نے ہار مان ہی لی۔ تو میری زندگی ہے، تو میری ہر خوشی ہے، تو ہی میری پہلی خواہش، تو ہی آخری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اندر اسے سن رہی ہوگی اور رانیہ کو بھی معلوم تھا کہ وہ اس کے لیے گا رہا ہے، لیکن اب ان کے درمیان اتنے فاصلے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی انہیں کم نہیں کر سکتے تھے۔ رات گئے تک یہ محفل جاری رہی تھی۔ صرف ایک بار تو کوشش کرنی چاہیے، اس نے سوچا، کہیں یہی بات پھر عمر بھر پچھتاوا بن کر ڈستی نہ رہے کہ میں نے ایک کوشش بھی نہیں کی۔ اسی سوچ کے تحت اس نے عارفہ بیگم سے جھجکتے ہوئے بات کی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ عارفہ بیگم اس کی بات سن کے بھڑک اٹھی۔ غضب خدا کا، کارڈز بٹ چکے ہیں، ساری تیاریاں مکمل ہیں اور تم ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہو؟ حد ہو گئی ہے اہم کانہ پن کی۔ امی پلیز آپ صرف ایک دفعہ بات تو کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حمزہ خدا کے لیے اس بچی پہ رحم کھاؤ، اسے تماشا نہ بناؤ۔ 3 سال تک اس نے تمہارا انتظار کیا ہے، بلکہ ہم سب نے کیا ہے۔ اب اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ اگر تم اس وقت جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے تو فیصلہ تو تمہارے حق میں ہی تھا، مگر تمہاری جلد بازی ہی تمہیں لے ڈوبی۔ اب خدا کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا۔ انہوں نے حمزہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر التجا کی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ اب جو بھی کہیں آپ جو بھی کہیں میں ایک دفعہ ماموں سے ضرور بات کروں گا۔ وہ کہے بغیر رہ نہیں سکا تھا اور پھر کہہ کر باہر نکل گیا۔ عارفہ بیگم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں، پھر دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب ان کے چہرے پر تھکن کی جگہ طمانینت بھری مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اوئے اوئے تیز گام کدھر جا رہی ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے ولید سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یہ بتا تو نے اپنی شاپنگ کرنی ہے یا نہیں؟ میں اور حارث جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ شاپنگ کس لیے؟ عارفہ بیگم چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ شادی کی شاپنگ؟ اور کس کی؟ شادی پہ کیا پہننے کا؟ اتنے عرصے بعد تو حویلی میں کوئی شادی ہو رہی ہے۔ ہانیہ آپی کی شادی پہ کپڑے خریدے تھے اور اب رانیہ کی شادی پہ خریدوں گا اور پھر کہیں اپنی شادی پر۔ اس کے ہاتھ درجے مبالغہ آرائی پر حمزہ اور عارفہ بیگم دونوں ہی مسکرا اٹھے۔ تم چلے جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، اچھے سے شلوار سوٹ لے آنا، ہر وقت یہی پینٹ شرٹ پہن کے گھومتے رہتے ہو۔ انہوں نے حمزہ کو دیکھا جو اس وقت بالکل بھی ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر پہلے بینک جا کے اس نے اچھی خاصی رقم نکلوائی۔ بارات کے لیے شلوار سوٹ اور ولیمے کے لیے اچھے سے سوٹ لے لیتے ہیں۔ حارث نے مشورہ دیا تو ولید نے بیک ویو میرر سے اسے گھورا۔ کیوں تمہیں دلہا بننا ہے؟ ہائے کوئی بنائے تو میں تو 1 منٹ نہ لگاؤں۔ بیچارے کا ایک ہی تو شوق تھا،
پھر ولید اور حارث نے خریداری کرتے ہوئے عورتوں کو بھی مات دے دی، دکانداروں سے بھاؤ تاؤ، کپڑے کی کوالٹی پہ بحث، کپڑوں کا رنگ اور ڈیزائن اتنی باریک بینی سے پسند کیا کہ بلاخر حمزہ تنگ آ گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، اتنی دیر لگا رہے ہو، مگر تم لوگوں کی بحث ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہی۔ وہ تو کب کا اپنی شاپنگ ختم کر چکا تھا۔ وہ دراصل دلہا کے لیے بھی لینے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ آخرکار ولید نے اسے اپنی الجھن بتا دی، اور اس کی بات پر لمحہ بھر کے لیے حمزہ چپ ہو گیا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ تو اسے بھی ساتھ لے آتے نا یار، دراصل وہ اکیلا ہے نا، میرا مطلب ہے اکلوتا، تو وہاں سب کام اسے سنبھالنے ہیں، اس لیے اس کی شاپنگ ہمیں ہی کرنی ہے۔ ولید نے وضاحت دی، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کا اتنا اہم موقع ہے، تھوڑا سا تو ٹائم نکالنا چاہیے تھا اسے۔ یار اس کی بھی اپنی مجبوری ہے، ویسے وہ لوگ رہتے کہاں ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں انہیں۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ حارث نے ان کی توجہ ایک سوٹ کی طرف دلائی تھی۔ پھر وہ ولیمے کے سوٹ کے رنگ پہ بحث کرنے لگے، دونوں کو الگ الگ رنگ پسند آئے تھے۔ یار حمزہ تو ہی بتا، ان میں سے کون سا کلر اچھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہی بہت کامن کلرز ہیں، یہ والا کلر اچھا ہے۔ اس نے ایک تیسرا سوٹ اٹھایا اور وہ دونوں ہی بغیر کسی ہیل و حجت کے اسی کلر پہ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد حمزہ نے سارے گھر والوں کے لیے خریداری کی۔ جس وقت وہ لوگ واپس آئے رات ہو رہی تھی۔ آج تو تم تینوں نے عورتوں کو بھی مات دے دی، عائشہ نے دروازہ کھولا۔ غضب خدا کا، صبح کے گئے ہوئے رات کو واپس آ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ کہیں پارلر والر تو نہیں گئے تھے؟ اس نے مشکوک نظروں سے انہیں گھورا، مگر نہیں، شکلیں تو ویسی کی ویسی ہیں۔ مایوسی سے سر ہلا کے وہ فوراً دروازے سے ہٹ گئی۔ اف خدایا، ایک اور دن ضائع ہو گیا۔ وہ ابھی کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے آج اور ابھی ماموں سے بات کرنی چاہیے۔ باہر ایک دفعہ پھر محفل جم چکی تھی۔ وہ چپکے سے ماموں کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے کوئی حساب کتاب کر رہے تھے۔ ماموں جان، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اچانک ہی اس کی اندرونی کیفیت نے پلٹا کھایا اور ساری باتیں گڈ مڈ ہو گئیں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے رجسٹر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کرے، کہاں سے شروع کرے۔ ذہن ایک صاف سلیٹ کی مانند ہو گیا۔ کیا بات ہے حمزہ، کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ اپنائیت ان کے ایک ایک حرف سے ٹپک رہی تھی، اور یکدم اسے خیال آیا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ یہ کچھ رقم تھی۔ میں اتنے سال اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہا، اس گھر کا میرا بڑا بیٹا تھا، مگر مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ گھر کے بیٹے ہی ایسے موقعوں پر اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اس لیے یہ میری طرف سے۔ وہ بات کیا کرنے آیا تھا اور کہہ کیا رہا تھا، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ زاہد صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے رقم لے لی جو کہ لاکھوں میں تھی۔ اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن تمہارا کچھ پتہ بھی نہیں کہ اسی بات پہ بھڑک کر پھر چلے جاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آخرکار تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ ہی لیا ہے۔ وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ تو انہیں معلوم تھا سب کچھ؟ حیران مت ہو، ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ بڑوں کے فیصلے ہی درست ہوں، ان کا ہر رویہ جائز ہو۔ میں مانتا ہوں کہ حد سے زیادہ سختی بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور میرے سخت رویے نے تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور کیا تھا۔ نہیں ماموں جی، پلیز آپ ایسا مت سوچیں، بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ باپ سے محروم ہو کر بھی مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ ہر قدم پہ میرے ساتھ تھے، اگرچہ اس وقت مجھے احساس نہیں تھا، مگر یہ 3 سال جو میں نے تنہا گزارے ہیں، اس عرصے میں مجھے معلوم ہوا کہ کس طرح بلکہ آپ سب لوگوں نے میری رہنمائی کی، میری غلطیوں کو سدھارا، اسی لیے میرے قدم کبھی غلط راہ پہ نہیں پڑے۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ زاہد صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کے کھڑا کیا اور گلے سے لگا لیا۔ یار، آئندہ اپنے بوڑھے ماموں کو کبھی چھوڑ کے مت جانا، تم تو میرے سب سے بڑے بیٹے ہو۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ نہیں ماموں جی، اب میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا، وہ آہستگی سے بولا اور باہر آ گیا۔ ولید نے اسے آوازیں دی مگر وہ انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ بند کر کے جیسے ہی وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں گم ہو گیا۔ آج میں نے تمہیں خود کھو دیا رانیہ، ایک آخری موقع بھی گنوا دیا، مگر میں اس پہ نادم نہیں ہوں۔ اپنی ذات کو قربان کر کے میں دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا جلد سیکھ لوں گا، بس تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے لیے جیا تھا، لیکن اب اسے دوسروں کے لیے جینا تھا، اپنی ماں کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا
کہ ایک گھر چھوڑ کر جو مکان فروخت ہو رہا ہے رانیہ کی شادی سے فراغت پا کر اسے خرید لے گا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی چھاؤں دینا چاہتا تھا۔ رانیہ، خدا کے لیے کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی بیٹھی ہو۔ عائشہ نے ویسی کی ویسی پڑی ٹرے کو دیکھا جو وہ آدھا گھنٹہ پہلے رکھ کے گئی تھی۔ زرد مائیوں کے جوڑے میں وہ خود بھی زرد ہو رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے ٹرے مزید پیچھے دھکیل دی۔ تھوڑا سا دودھ ہی پی لو یا چائے لے آؤں؟ پرسوں تمہارا نکاح ہے۔ عائشہ نے اس کے سر پر ایک اور بوم پھوڑا۔ تو کیا حمزہ نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ مہندی والے دن صبح پہلے نکاح ہوگا، پھر شام کو مہندی۔ عائشہ نظریں چرائے جلدی جلدی اسے بتا رہی تھی۔ چائے لے آؤں؟ وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہوئی تو رانیہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سمجھوتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سمجھوتا کیا ہوتا ہے، زندگی سے سمجھوتا کیسے کیا جاتا ہے، مگر اب اسے سمجھوتے والی زندگی گزارنی تھی۔ ہر چیز سے سمجھوتا کرنا تھا، تاکہ اپنے دل سے بھی۔ اسے سمجھانا تھا کہ وہ رانیہ زاہد سے رانیہ XYZ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر رانیہ حمزہ نہیں بن سکتی۔ رات کو لائٹ جانے کی وجہ سے اتنا حبس ہو گیا تھا کہ اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آ گئی۔ چھت پر موسم قدرے بہتر تھا، مگر وہاں پہلے سے کوئی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اس ہیولے میں حرکت پیدا ہوئی۔ رانیہ! وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ رانیہ رکو، میری بات تو سنو۔ رکو تو! وہ اس کی طرف لپکا۔ وہ مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں رکوں؟ تم رکے تھے، مجھے بیچ منجدھار میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کیا تم نے ایک دفعہ بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا؟ تم صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے غلام ہو، اپنی انا کے ہاتھوں میں کھلونا ہو تم۔ حمزہ، تم اس قابل ہی نہیں کہ… اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ تیز تیز بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی۔ اور اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تماشا دیکھنے آئے ہو میری بے بسی کا؟ چلے جاؤ حمزہ، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، بھول جاؤ ہمیں، اور ہمیں بھی بھولنے دو، چین سے جینے دو ہمیں۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس چلی گئی، اور حمزہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ غلط تو نہیں کہا تھا اس نے؟ اگر اس نے آنا ہی تھا تو وقت پہ آتا، اب آنے کا کیا فائدہ؟ پوری رات بارش ہوتی رہی اور وہ پوری رات بارش میں بھیگتا رہا۔ کیا ہوا ہے رانیہ؟ جیسے ہی لائٹ آئی، عائشہ نے دیکھا کہ وہ بے آواز روئے چلی جا رہی تھی، اور نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ عائشہ کا پوچھنا تھا کہ وہ پھٹ پڑی۔ عائشہ، خدا کے لیے اس سے کہو کہ وہ چلا جائے، واپس چلا جائے جہاں سے آیا تھا، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ مجھے نفرت ہے اس کی صورت سے بھی۔ عائشہ بیچاری اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، مگر وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ اور رابعہ میں نظروں کا معنی خیز تبادلہ ہوا، پھر عائشہ گلا کھنکار کے بولی، اگر وہ چلا گیا تو تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ کیوں؟ اس نے کیا نکاح پڑھانا ہے؟ وہ جل کے بولی تھی۔ نہیں، تم نے نکاح پڑھوانا ہے۔ اس کے رونے دھونے کو یکدم بریک لگا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر دلہا ہی موجود نہ ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں رانیہ سے ذرا دور کھسک گئیں۔ ایک لمحہ لگا اسے بات سمجھنے میں، اور پھر اس نے تکیہ اٹھا کے ان دونوں کی پٹائی شروع کر دی۔ کمینیوں، گدھیوں، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے دن تم دونوں میرا تماشا دیکھتی رہی ہو۔ وہ برابر ان کی پٹائی کر رہی تھی۔ چہرے پہ ہنسی بھی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی، مگر ان آنسوؤں کی نوعیت پہلے والے آنسوؤں سے بالکل مختلف تھی۔ یار، ہمیں خود ابھی چند دن پہلے پتہ چلا تھا، پھر ولید نے بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا سب کو۔ عائشہ نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بتایا تھا، اور میں اس بیچارے کو خواہ اتنا کچھ سنا کے آئی ہوں۔ وہ تھک کے بیٹھ گئی۔ کس بیچارے کو؟ رابعہ نے پوچھا۔ حمزہ کو۔ اور کس کو؟ اوپر چھت پہ تھا۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ اچھا۔ عائشہ نے اچھا کو خاصا لمبا کیا۔ اسی لیے آنسو بہا رہی تھی، اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ اچانک آمد کہاں سے ہوئی ہے۔ اور لڑکی، ذرا تمیز سیکھو، اب یہ تو تکار چھوڑ دو، وہ تمہارے ہونے والے مجازی خدا ہیں۔ آخر میں عائشہ نے دادوں والا لہجہ اپنایا۔ ہونے والا ہے نا، ہوا تو نہیں؟ وہ مزے سے بولی۔ اس کے اندر باہر کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ باہر بارش کی آواز آ رہی تھی۔ آج اس ساون نے اسے اس کی خوشیاں لوٹا دی تھی۔ حمزہ بیٹے، اٹھو، دیکھو ذرا دن چڑھ آیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ عارفہ بیگم ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آئیں۔ بس امی، ابھی اٹھ ہی رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آئیں۔ جی، وہ بس رات کو دیر سے سویا تھا، اسی لیے اٹھا نہیں جا رہا۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر ان کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی، مگر وہ شاید جلدی میں تھی۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، تم جلدی سے ناشتہ کر لو۔ وہ باہر چلی گئیں تو حمزہ نے ٹرے اٹھا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ اس وقت اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔
کیوں بھائی، آج باہر آنے کا موڈ نہیں ہے یا تم بھی مایوں بیٹھ گئے ہو؟ تھوڑی دیر بعد ولید اسے بلانے آ گیا۔ بس یار طبیعت کچھ سیٹ نہیں، وہ پھر سے لیٹ گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ اس نے زیادہ سیریس نہیں لیا، کل رات بارش میں نہایا تھا، شاید اسی لیے بدن میں کھچاؤ سا محسوس ہو رہا ہے، اس نے بازو آنکھوں پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ولید کو تھوڑی تشویش ہوئی۔ کس نے کہا تھا بارش میں نہانے کو؟ وہ اس کے قریب آیا تو نظر ٹرے پہ پڑی۔ اور تم نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا؟ بس نہیں دل چاہ رہا تو نہیں چاہ رہا، اب زبردستی تو کھانے سے رہا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر درستی سے کہا۔ مگر میں تو زبردستی کھلاؤں گا، جلدی سے ناشتہ کرو اور باہر آؤ، بہت کام پڑے ہیں۔ اور وہ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھانا چاہا، مگر پھر فوراً اس کا بازو چھوڑ کے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا۔ ارے تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ پھر یہ خبر پوری حویلی میں تیزی سے پھیلی، سارے افراد اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اوہو بھائی، ذرا سا بخار ہے، اتر جائے گا، آپ لوگ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بخار میں وہ ہمیشہ ہی چڑچڑا اور بدلحاظ ہو جاتا تھا۔ اچھا، اگر یہ ذرا سا بخار ہے تو تیز بخار کیسا ہوتا ہے؟ اب چپ کر کے لیٹے رہو، خبردار کوئی لفظ زبان سے نکالا۔ ہانیہ آپی نے اسے اچھا خاصا ڈپٹ دیا۔ چلو بھائی، یہاں جمگٹا نہ لگاؤ، باہر نکلو سب، اسے آرام کرنے دو۔ شاہد ماموں نے سب کو باہر نکلنے کا حکم دیا تو آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہونے لگا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بمشکل اٹھا، دروازہ بند کیا اور چکراتے ہوئے سر کے ساتھ الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اپنے کپڑے اور دیگر اشیاء اس میں ٹھوسنے لگا۔ کل اس کی فلائٹ تھی کراچی کی اور پھر وہاں سے امریکہ۔ اس نے ولید سے کہہ دیا تھا کہ وہ کل اسے فجر سے پہلے جگا دے تاکہ جب سب لوگ نماز پڑھنے جائیں تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو چھوڑنے والا تھا، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ مہینوں بعد لوٹ آئے گا یا پھر اپنی امی کو اپنے پاس بلا لے گا، اور ایسا سوچتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ اس نے زاہد صاحب سے کہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پورے جسم میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی جس نے اسے دوبارہ لیٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آج اس نے جانا تھا مگر وہ لیٹ چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس نے یہاں سے جانا ضرور تھا، آخر وہ رانیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے سنگ ودا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بخار تو شاید اتر گیا تھا مگر کمزوری اور نقاہت بہت تھی۔ تم جا گئے ہو؟ ولید نے اس کے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ وہ اندر آ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر بخار چیک کیا۔ ٹھیک ہی ہے، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیٹس گڈ، صبح سے کتنے چکر لگا چکا ہوں تمہارے کمرے کے، فجر کے وقت بھی جگانے آیا تھا تمہیں، مگر تم اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور پھر پھپھو نے بھی منع کر دیا۔ ویسے اتنی صبح صبح تم نے کون سے کام کے لیے جانا تھا، اور وہ بھی اس حالت میں؟ بس تھا ایک کام، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا 11 بجے تیار ہو جانا، مسجد جانا ہے۔ میں نے ابو سے کہا بھی تھا کہ گھر پہ ہی نکاح کر لیتے ہیں، مگر ابو کو مسجد میں زیادہ مناسب لگ رہا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سن لو، 11 بجے ریڈی رہنا۔ وہ نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ یار میں تو نہیں جا سکوں گا، میری طبیعت تو دیکھ ہی رہے ہو تم، اور ویسے بھی میرا جانا کوئی ضروری تو نہیں۔ وہ آخری جملہ بہت آہستگی سے بولا تھا، جسے سن کر ولید کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے جانا تو پھر بھی پڑے گا، اب تو بخار تقریباً اتر چکا ہے تمہارا، اور اگر نہ بھی اترتا تو تمہیں اٹھا کے لے جانا تو نو پرابلم۔ مگر یار وہ کسی بھی صورت نکاح میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ نو اگر مگر، 11 بجے تیار ہو جانا۔ آخر اتنی شاپنگ کس لیے کی تھی؟ اب سونا جانا، ناشتہ کرو، دوا لو اور 11 بجے بھاگتے ہوئے نظر آؤ، سمجھے؟ میں پپھو کو بتاتا ہوں کہ ان کا لاڈلا جاگ گیا ہے، اسے فیڈر دے دیں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ نہ جانے قسمت اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی تھی، اس نے کڑ کے سوچا۔ ارے تو ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے؟ حارث اور ولید دونوں تیار ہو کر اس کے کمرے میں آئے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تو اور کیا کروں؟ اس نے چڑ کے پوچھا۔ ڈانس؟ حارث نے فٹ مشورہ دے دیا۔ میری جگہ تم کر لو۔ اپنی باری پر میں بھی کر لوں گا، اس نے بانچھیں پھیلائیں۔ اوہو تم لوگ آپس میں شروع ہو جاؤ، اب جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ابو جی پھر سے ڈنڈا لے کے آ جائیں، ولید نے کہتے ہوئے اس کی الماری سے کپڑے نکالے جو زاہد صاحب نے بطور خاص اسے دلوائے تھے نکاح کے دن پہننے کے لیے۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ جس کے کالر سلور اور آف وائٹ کڑھائی کی ہوئی تھی۔ چلو شاباش، اٹھو اور 5 منٹ میں فریش ہو کے آؤ۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا اور کپڑے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ تم لوگ جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ مگر وہ بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ نہیں، ہم تمہیں ساتھ لے کے ہی جائیں گے، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، نکلو مسجد کے لیے اور پہنچے ہو دبئی میں۔ حارث نے کہا تو وہ بے اختیار نظر چرا گیا۔ اب اسے مجبوراً واش روم کا رخ کرنا ہی پڑا۔ 10 منٹ بعد وہ نکلا تو انہیں وہیں جمع ہوا دیکھ کر ایک گہرا سانس لے کے رہ گیا۔
نہانے سے طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی تو چہرے کے زاویے بھی ذرا درست ہو گئے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں اکٹھے مسکرائے۔ کیوں، میں کوئی کارٹون لگ رہا ہوں؟ آئینے سے انہیں گھورتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ولید معنی خیز انداز میں بولا تو حمزہ نے اسے ایکسٹرا گھوری سے نوازا۔ جب وہ بال بنا چکا تو ولید نے اٹھ کر خود اس پر پرفیوم سپرے کیا۔ اوہو بس کرو، سارا آج ہی ختم کرنا ہے۔ اس نے ولید کے ہاتھوں سے پرفیوم لے لیا۔ ارے بھائی، ابھی تک تم تیار نہیں ہوئے؟ عارفہ بیگم تیزی سے اندر آئیں۔ ان کے پیچھے نانو، تینوں ممانیاں، عائشہ اور رابعہ بھی تھیں۔ 3 دفعہ تمہارے ماموں عدیل کو بھیج چکے ہیں تم لوگوں کو بلانے کے لیے۔ بس ریڈی ہوں، اس بے دلی سے کہا۔ عارفہ بیگم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کے لیے اس کی شکل اتر سی گئی تھی، پھر شیو بھی 2 دن سے نہیں بنائی تھی۔ شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے تجھے برقع اڑا کے لے جاؤں، ایسے ہی 2-3 راستے میں لڑک گئیں تو مصیبت ہو جائے گی۔ ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آج تو میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ عارفہ بیگم آگے بڑھیں، 1000 کا نوٹ اس پر سے بھارا۔ نانوں نے ماتھا چوم کر دعائیں دیں، ممانیوں نے بھی باری باری پیار کیا۔ عائشہ اور رابعہ الگ چہک رہی تھیں اور یہ سب اسے اداس کر رہا تھا۔ کاش بھائی تم لوگوں نے آنا ہے یا نہیں؟ جلدی کرو، بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ شاہد ماموں بھی ابھی تک گھر میں ہی تھے۔ انہوں نے کمرے میں جھانک کر کہا تو وہ تینوں تیزی سے آگے پیچھے باہر نکلے۔ ولید نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ 3 سال پہلے جو منظر اس نے اس کھڑکی میں کھڑے ہو کے دیکھا تھا، آج بھی تقریباً ویسا ہی منظر تھا۔ تب حمزہ اس سے دور جا رہا تھا اور نہ جانے کتنے عرصے کے لیے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آج بھی وہ اسے اسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ولید تقریباً اسے کھینچ رہا تھا۔ ان لوگوں کی اس کی طرف پشت تھی۔ آج آنسوؤں کی جگہ اس کے چہرے پر دھیمی دھیمی مسکان سجی ہوئی تھی اور دل تو خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آج اس کا نام حمزہ سے جڑ جائے گا، یہ احساس ہی اسے گدگدانے لگتا۔ اوئے ہوئے، عائشہ نے اچانک آ کے اسے ڈرا دیا۔ چپکے مسکرایا جا رہا تھا۔ بے شرم، آج تمہارا نکاح ہے، کچھ رونے دھونے کا سیشن ہی کر لو۔ وہ تو ایڈوانس میں ہی کر لیا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے ہوئے بولی۔ اچھا اب آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی سارے مہمان اندر آ جائیں گے اور دلہن صاحبہ مسکرا کے ان کا استقبال کریں۔ پتہ نہیں کیوں آج کل عائشہ میں لگتا تھا جیسے دادوں کی روح گھس گئی ہو، ہر وقت نصیحتیں۔ ابھی بھی وہ اسے نصیحت کر کے باہر نکلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کتنے دنوں بعد اس نے اپنی شکل دیکھی تھی۔ پتہ نہیں روپ آنا کسے کہتے ہیں اور روپ کیسے آتا ہے، مگر اس وقت اسے اپنا آپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کریم لگا کر اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا، ہلکی سی پنک لپسٹک لگائی اور کانوں میں ٹاپس ڈال کر اس کی تیاری مکمل ہو گئی۔ پھر لمحوں میں ہی اس کا کمرہ مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ لڑکے والے کب تک پہنچیں گے؟ وہ تینوں شاہد ماموں کے پیچھے چل رہے تھے۔ مسجد ان کے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھی، راستے میں ہی ہیں شاید۔ ولید بولا تو حارث نے سر جھکا کے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ تم نے فون کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے۔ ولید نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے قدموں کو تیز کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی چپ ہو گیا۔ لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا، اس کے دل کو کوئی بات کھٹک رہی تھی، بلکہ کئی باتیں۔ اوہو بھائی، وہ سامنے مسجد ہے، ابھی معلوم کر لینا لڑکے کا۔ حدود اربا۔ کافی سارے لوگ باہر ہی کھڑے تھے، زاہد ماموں، واحد ماموں، مدثر کے والد اور خود مدثر بھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سب لوگ اسے گلے لگا کے ملے اور پھر سب اندر چلے آئے اور اسے مزید حیرت میں ڈال دیا کہ آخر لڑکے والوں کا استقبال کون کرے گا۔ پھر واحد ماموں اور شاہد ماموں دلہن کے دستخط لینے چلے گئے۔ حمزہ یہاں آگے آ جاؤ۔ مدثر کے والد نے اس کے لیے مولوی صاحب کے ساتھ جگہ بنائی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور وہاں پہ بیٹھ گیا۔ مدثر خود تو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گیا تھا، اسے اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ لوگ رانیہ کے دستخط کروا کر لے آئے تھے۔ یار کیا بات ہے، ابھی تک لڑکے والے نہیں پہنچے؟ اس نے ساتھ بیٹھے ولید کے کان میں سرگوشی کی۔ تو یہ بتا، تجھے BA میں فرسٹ پوزیشن کس الو کے پٹھے نے دی تھی؟ آگے سے نہایت ہی الٹ سوال پوچھا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ برخوردار، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، مولوی صاحب نے شائستگی سے انہیں ٹوکا۔ حمزہ حسین ولد حسین احمد، آپ کو رانیہ زاہد ولد زاہد محمود باعوض حق مہر۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی تینوں ماموں کو دیکھتا، کبھی حارث اور ولید کو، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف نہیں متوجہ تھا۔
وہ لوگ نہایت انہماک سے مولوی کی تقریر سن رہے تھے۔ بولیے برخوردار، برخوردار بولیے، دل و جان سے قبول ہے۔ ولید اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بڑبڑایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ جی قبول ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب کا منہ چوم لے۔ دستخط کر کے اس نے نظریں اٹھائیں تو زاہد ماموں کی مسکراتی ہوئی نگاہیں اسی پر تھیں، جیسے کہہ رہے ہوں، کیوں بچے کیسا رہا؟ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر اس نے اٹھ کر سب کو سلام کیا۔ مسجد میں بیٹھے تمام لوگوں نے جواب دیا اور پھر فردن فردن اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار ڈالے۔ زاہد ماموں نے جیسے ہی اسے گلے سے لگایا تو وہ ان کے کان میں بولا، تھینک یو سو مچ ماموں۔ بس کرو لڑکے، میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ جوش میں آ کر اس نے انہیں کچھ زیادہ ہی زور سے بھینچ ڈالا تھا۔ خوش رہو، انہوں نے اسے دعا دی۔ رانیہ کو خوش رکھنے کی تاکید اس لیے نہیں کی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تم بنا کہیں ہی کرو گے، انہوں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھپ گیا۔ آخر میں وہ تینوں چہرے پر شریر مسکراہٹ لیے آئے تھے۔ ہاں جی، تو دلہا صاحب آپ نے لڑکے کا نام وغیرہ معلوم کر لیا؟ سب سے پہلے ولید اس کے گلے لگا تھا۔ تو باہر چل، پھر بتاؤں گا، اس نے دانت پیس کر جواب دیا تو وہ ہنستے ہنستے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد حارث دانت نکالتے ہوئے آگے بڑھا۔ تیرے دانت کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ تیرے بعد میری باری جو آنے والی ہے۔ چلو جی، اس کی خوشی کی وجہ ہی نرالی تھی۔ ہاں تو تھا ہی گھر کا بھیدی، اس نے مدثر کو کان سے پکڑ کے پوچھا۔ جی حضرت، لیکن کبھی غرور نہیں کیا، اس نے عاجزی سے کہا۔ تو نے تو 2 ماہ بعد آنا تھا، وہ اسے گلے لگائے لگائے سوال جواب کر رہا تھا۔ اسپیشل اور ارجنٹ بلاوے پہ آیا ہوں، اس نے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ چاروں آگے آگے تھے۔ حمزہ کے کہنے کے باوجود ان لوگوں نے اسے گلے سے ہار نہیں اتارنے دیے تھے۔ جب ہانیہ آپی سے تیری امریکہ میں موجودگی کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم سب جی بھر کے حیران ہوئے تھے، لیکن میرا سب سے پہلا شک مدثر کی طرف ہی گیا۔ پھر میں نے مدثر کا نمبر لیا اور اس سے تیرے بارے میں پوچھا، اور اس بھلے بندے نے بھی بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً تیرا پتہ بتا دیا۔ ولید اب اسے ساری پلاننگ بتا رہا تھا۔ پھر ہم نے تیری منگنی کی رانیہ کے ساتھ، پھپھو نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، کپڑے، انگوٹھی، جیولری سب کچھ لائیں۔ پھر میں نے منگنی کی تصویریں مدثر کو بھیج دیں۔ پھر جو ہوا اس کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ تیرے آنے کے بارے میں مدثر سے ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس بے نتھے بیل کو قابو کرنے کے لیے اسے بتائے بغیر شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں، مگر تھوڑی سی سزا تو تجھے بھی دینا تھی۔ صبح صبح جو اسے VIP پروٹوکول دیا گیا تھا، اس کی وجہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ خدا کے لیے اب تو یہ اتارنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، اوپر سے یہ بخار۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے ہار اتارنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن ولید نے منع کر دیا۔ یار اب گھر آ ہی گیا ہے، تھوڑی دیر دلہا بنے رہو، آخر پھپھو بھی دیکھیں کہ ان کا بیٹا دلہا بن کے کتنا جگت لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر حارث اور مدثر کہا لگا کے ہنسے تھے۔ حویلی قریب آ گئی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ جھجکا، مگر ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دیا تو اس نے اندر قدم رکھا، اور اندر کا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں اطراف میں لڑکیاں کی تار بنائے پھولوں کی پلیٹیں ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی تھیں، جو اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس پر نچھاور کرنے لگیں۔ برسات کے موسم میں اس نے پھولوں کی بارش پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ پورا راستہ پھولوں سے بھر گیا تھا، اور اس کے اختتام پر عارفہ بیگم، نانو، ممانیاں مالائیں اٹھائے کھڑی تھیں۔ عائشہ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ سب لوگ اس کی خوشی میں کتنے خوش تھے، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کتنا غلط سوچا تھا اس نے ان کے بارے میں۔ اگر وہ صبح چلا جاتا تو پھر ساری زندگی پچھتاتا رہتا۔ 2 قدم کا تھا فاصلہ 2 دلوں کے درمیان۔ ایک ہی مصرع اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ واقعی ان کے درمیان صرف 2 قدم کا ہی فاصلہ تھا، جسے وہ بڑی سہولت سے ٹاپ سکتا تھا، مگر اس کی جلد بازی کی وجہ سے یہ فاصلہ 7 سمندر پر محیط ہو گیا تھا۔ شاید اس سے محبت کرنے والے لوگوں کی دعائیں اس کے کام آئی تھیں کہ وہ یہ فاصلہ ٹاپنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت مدثر کے گھر میں تھا، کیونکہ بارات یہیں سے جانی تھی۔ رات اسے زبردستی یہاں شفٹ کیا گیا تھا۔ باراتیوں میں چھوٹے ماموں، ممانی اور حارث شامل تھے۔ اگرچہ گاڑی کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی گاڑی منگوائی گئی اور سجائی گئی۔ بارات کا استقبال شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ عائشہ، بدتمیز لڑکی، دوپٹہ تو تھوڑا پیچھے کر دو۔ حمزہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ منمنائی۔ چپ کر کے بیٹھو، عائشہ نے اسے ڈپٹا۔ حمزہ اپنے ہی پسند کیے ہوئے سوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔
عارفہ بیگم تو کئی دفعہ اس کی نظر اتار چکی تھیں۔ حمزہ دیکھ رہا تھا کہ ساری شاپنگ اس کی پسند کو مد نظر رکھ کے کی گئی ہے، حتیٰ کہ رانیہ کے لہنگے کا رنگ بھی اس کی پسند کا تھا۔ رخصتی کے لیے پھر گاڑی منگوائی گئی، رانیہ کو چادر اڑا دی گئی۔ حمزہ کو لگا ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ اب اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ لڑکی جھوٹ موٹ کا رو لو، یعنی مگرمچھ کے آنسو بہا لو؟ عائشہ نے رانیہ کے کان میں سرگوشی کی، جو حمزہ نے بآسانی سن لی، اور پھر رانیہ کا جواب، اب رونا نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ اس کی بے بس سی آواز پر حمزہ کو ہنسی آ گئی۔ گاڑی کو پورے محلے کا چکر لگوایا گیا تھا۔ لگتا ہے دلہن کو گاڑی میں جھولے لینے کا بہت شوق ہے، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ گاڑی اب رک گئی اور اسے ایک دفعہ پھر حیران ہونا پڑا، کیونکہ ان کی گاڑی اسی گھر کے آگے رکی تھی جو وہ خریدنا چاہتا تھا۔ عارفہ بیگم اور رابعہ نے رانیہ کو گاڑی سے اتارا اور اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ چلو بیٹا بسم اللہ کرو۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور انہی پیسوں سے خریدا گیا ہے جو تم نے زاہد بھائی کو دیے تھے۔ چلو اب آگے بڑھو۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پورا رستہ گلابوں کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سرخ روش پر انہوں نے ایک ساتھ قدم رکھا۔ رسموں کے بعد رانیہ کو اس کے نئے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ دونوں کے لیے نیا تھا۔ گلابوں سے ہی سجا ہوا کمرہ۔ رانیہ کے حواس جاتے رہے، لیکن جب حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ساری شرم ذرا پرے کر کے طاق میں رکھی اور سر اٹھایا۔ مگر بھلا ہو عائشہ کا، جس نے پن اس طرح دوپٹے میں لگائی تھی کہ اگر وہ سر اٹھاتی تو اس کے بال کھنچ جاتے اور یقیناً ہیئر سٹائل پر بھی اثر ہوتا، لہٰذا اب اس کی نظریں حمزہ کے جوتوں پر تھیں۔ لیکن وہ اس کی طرف آنے کے بجائے صوفے پہ بیٹھ گیا، جوتے اتارے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی کہ اب وہ اٹھے گا اور اسے مخاطب کرے گا، مگر وہ تو شاید اسے بھولا ہوا تھا۔ پھر اس نے پہلی فرصت میں وہ خبیث پن نکال کر اپنے سر کو آگے پیچھے جنبش دی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ چوڑیوں کے بجنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، آخر اتنے عرصے بعد جو دیکھ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میں، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ حمزہ کا دل چاہا کہ حمزہ دیکھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو خود ہی نہیں معلوم تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حمزہ اس وجہ سے ناراض نہ ہو کہ اسے جھوٹی ای میل کر کے یوں بلوایا ہے۔ وہ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کر رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گئی، یہ دیکھے بغیر کہ حمزہ محبتوں کا ایک جہان آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب تو ولید کا پلان تھا، مجھے تو خود اس دن پتہ چلا تھا جس دن چھت پر آپ نے، یقین کریں ان سب نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا، یہ سب لوگ ہم دونوں سے مذاق کرنا چاہ رہے تھے، مگر عائشہ نے اس دن مجھے بتا کے مجھ پہ بڑا احسان کیا، ورنہ اس دن میری حالت اتنی خراب تھی کہ شاید میں۔ حمزہ بڑے آرام سے اٹھا اور دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ کل رات ہی اس کا سامان یہاں شفٹ کیا گیا تھا جب مدثر کے گھر میں تھا۔ اس کمرے میں رانیہ کے جہیز کا فرنیچر تھا، باقی گھر کو عارفہ بیگم نے خود سجایا تھا، یعنی اپنے ذاتی اکاؤنٹ جو فیکٹری میں ان کے شیئرز کی آمدنی پر مشتمل تھا، اس میں سے خرچ کر کے گھر کے لیے چیزیں خریدی تھیں۔ پھر وہ الماری کی طرف آ گیا اور وہاں پر تلاشی لینے لگا۔ رانیہ بھی اٹھی اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ وہ مڑا تو وہ یکدم 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کی اس حرکت پر حمزہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا۔ ٹکٹ؟ ہاں، میری واپسی کا ٹکٹ۔ رانیہ کے سر پر جیسے چھت آن گری، زمین و آسمان گھوم گئے۔ تو کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ غصے میں وہ آپ جناب بھول گئی۔ یاد رہے میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کسی نے تم سے مذاق کیا تو تم نے کہا کہ مذاق برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور اب خود بھاگ رہے ہو۔ کیوں؟ اب تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ لیکن تم سے تو یہ کہنا ہی فضول ہے، تم نے تو زندگی کو ہی مذاق سمجھا ہوا ہے، تم سے کیا امید رکھیں؟ وہ پلٹ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اپنی چوڑیاں غصے سے اتارنے لگی۔ رانیہ، ایک بات کہوں؟ اب وہ بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، مگر وہ اپنے کام میں مشغول رہی۔ ادھر دیکھو۔ اس نے جھٹکا دے کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی ساری چوڑیاں جو نیچے گر گئی تھیں، پہلے یہ دیکھو۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے ٹکٹ پھاڑ دیا اور ٹکڑے دراز میں ڈال دیے۔ وہ چوڑیوں کو بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، تاکہ اگلے بندے کو کم از کم تکلیف تو نہ ہو۔ اس دن تم نے کہا تھا نا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، وہ تو میں نے۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تو حمزہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اوہو، ایک تو تم بات بات پہ آنسو بہانا شروع کر دیتی ہو۔ میں کہہ رہا تھا
کہ یہ میں نے اسی دن کروائی تھیں۔ مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، مگر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے کچھ مہینوں کے لیے۔ اور یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی اس دن، ورنہ ہم سب آج پچھتا رہے ہوتے۔ وہ آہستہ سے بولا، 3 سال گزر گئے مگر اب لگتا ہے کہ کبھی ہماری زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا اور نظریں 5 برسوں کی پیاس بجھا رہی تھیں۔ رانیہ جو اتنی دیر سے پٹا پٹ بول رہی تھی اب کنفیوز ہو گئی تھی، نگاہیں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اوہ میں بھول گیا، اس نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا، پھر دراز سے جیولری کیس نکالا۔ یہ میں امریکہ سے لایا تھا اور آنکھوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ دلہن بنی ہوئی رانیہ حمزہ کو پہناؤں گا، اور دیکھ لو اگر لگن سچی ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ بریسلیٹ پہناتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کی محبت کی انتہا کہاں تک ہے، وہ محبت جو صرف اور صرف رانیہ کے لیے تھی۔ تو پہلے ناراض کیوں تھے؟ غصہ ختم ہوا تو اخلاق اور آداب بھی واپس آ گئے، اور اس کے اس انداز پر حمزہ ہنس پڑا۔ یار یہ آپ جناب مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، تم جیسی ہو ویسی ہی رہو، میری رانیہ بن کے۔ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ٹوکا، اور میں ناراض نہیں تھا بلکہ پچھتا رہا تھا۔ وہ منہ بنا کے بولا، کیا مطلب؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر 3 سال پہلے میں نہ جاتا تو وہ جان بوجھ کے رک گیا تو؟ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو یار ہمارے کم از کم 3 بچے تو ضرور ہوتے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح جملہ ادھورا چھوڑنا چاہا تو حمزہ نے اسے کندھوں سے تھام کر انوکھی فرمائش کی، آج تو پورا جملہ بول دو۔ ایک نظر اس نے حمزہ کے چہرے پہ ڈالی، تم اس قابل نہیں کہ تم سے محبت کی جائے، مگر میں پھر بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تیزی سے کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آئی لو یو ٹو، آئی لو یو سو مچ۔ آخر اس نے بھی اقرار کر لیا۔ محبتیں کہیں چھپی نہیں ہوتی کہ انہیں تلاش کیا جائے، بلکہ یہ تو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، ذرا ذرا فاصلے پر، مگر ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ محبت کا اظہار زبان سے کیا جائے، محبت تو ایک احساس ہوتی ہے، اور اس احساس کا ادراک آپ کو ہو جائے تو پھر جان لیں یہی تو محبت ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، شاید 2 قدم کے فاصلے پر کوئی محبت آپ کی منتظر ہو اور آپ کو اس کا ادراک نہ ہو۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول 2 قدم کا فاصلہ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.